अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक असलम। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद आपको कहेंगे नए दिन में, नई सुबह में और नई बातों के साथ। बहुत सारी नई खबरें हैं, पुरानी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नई डेवलपमेंट हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के इलेक्शन इंतखाबात की, और आज मैं दो टाइज लेकर आया था, एक ब्लू और एक रेड। अब मैंने ब्लू पहन लिया था, अब समझ जाए कि हो क्या रहा है, मामलात किस तरफ को जा रहे हैं जनाब। जो बाइडन, इनको ट्रंप पर वाज़े बरतरी हासिल हो गई है। 264 इलेक्टोरल कॉलेज यानी इलेक्टोरल वोट इन्होंने हासिल कर लिए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ 6 मजीद वोट इनको मिलेंगे तो ये फिर जीत जाएंगे। बिल्कुल। और इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सी मीम्स भी बनने लगी हैं और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के जाली अकाउंट से मजीद और मज़ेदार ट्वीट सामने आ रही हैं, जैसे कि पाकिस्तान में होता है ऐसे कि वोट को इज्जत दो, ये ट्रंप के उससे वो इंतखाबात के बहुत बाद होता है, ये तो अभी से शुरू हो गए हैं। ये हम दिखा भी रहे हैं, देखिए घबराना बिल्कुल नहीं है। और ये जो बाइडन कह रहे हैं, ये जो बाइडन कह रहे हैं। अच्छा, आप जरा देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ ट्रंप बैठे हुए हैं। ऐसे ही कुछ इमेजेस भी शेयर हो रहे हैं और कुछ ऐसे इमेजेस में जो आप दिखा रहे हैं वो जहाज के अंदर बैठे हैं, फ्लाइंग टू पेंसिल्वेनिया। आप समझ तो आप गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे कुछ जो है इमेजेस हैं वो भी दिखाए जा रहे हैं। और ये देखें ना, ये इसमें जो है मज़ेदार चीज़ ये है कि पाकिस्तानी अवाम का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। और हमने देखा कि कल से आज तक जितने भी टीवी चैनल्स पे अमेरिका के इलेक्शंस की बात की गई, ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान के इंतखाबात हैं। ऐसे ही ज़ाहिर लोगों का इंटरेस्ट है, बिकॉज ज़ाहिर सुपर पावर है अमेरिका और वहाँ पर जो भी आएगा उसके कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशंस इस खत्ते में तो होते हैं। बट एनीवेज, जब हम बात करते हैं कि हमारी सियासत में भी पेशगोइयाँ होती हैं, जैसे कि वी हैव शेख रशीद पेशगोइयाँ करते हैं, तो वहाँ पर भी पेशगोई हुई थी। वहाँ पर पेशगोई बर्नी सैंडर ने की थी और उन्होंने कहा था कि जो इंतखाबात होंगे तो उसमें ज़्यादा वोट पोस्टल बैलेट्स आएंगे, यानी बहुत बड़ी तादाद में वोट्स आएंगे। और इसमें करोड़ों वोट्स आए थे पोस्टल बैलेट के जरिए। और उससे मुताल्लिक उन्होंने कहा कि गिनती के लिए वक्त दरकार होगा। ये भी उन्होंने कहा था कि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब कहेंगे कि हो गई जे धांधली, शोर मचाएंगे ना, धांधली का क्या कहा था उन्होंने, पहले वो सुनवाते हैं फिर रिलेट करते हैं कि नेचुरल अभी हो क्या रहा है। सुनवाइए। सैंडर्स ने जो पेशगोई की है कुछ सच साबित हो रही है। शेख साहब भी जो करता है वो कभी-कभी सच साबित हो जाती है। वैसे मैं एक बात जो उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रहे होंगे वो उनकी बड़ी तादाद वो होगी जो कि पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करेंगे। जो रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करेंगे वो बूथ में जाएंगे। तो कुछ ऐसा अगर मामला है तो फिर तो जो बाइडन इसी चीज पे हमने देखा कि ट्रंप ने जो है बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ात का इजहार भी किया था। यार उन्होंने कहा कि बस जितनी वोट्स जितने आ गए हैं बस इनको गिन लिया जाए और बाकी हम नहीं चाहते कि रात के 4 बजे बैलेट बॉक्स है उनको गिना जाए। खैर, अहम रियासतों का अगर हम जिक्र करें तो मिशिगन और विस्कॉन्सिन में बरतरी के बाद डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन सदारती दौर में अपने हरीफ सदर ट्रंप से आगे निकल गए, यानी कि गधा आगे है। ताहम सदर की जो कैंपेन टीम है उन्होंने 3 रियासतों में वोटों की दोबारा गिनती और जो इंतखाबी नताइज हम रुकवाने के लिए खटखटाने का, अदालत के दरवाजे को खटखटाने का ऐलान कर दिया है। वैसे ऐसा ही माहौल पाकिस्तान में भी होता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और खबरें में ज़ाहिर वहाँ पे सेनेट के इंतखाबात भी हो रहे हैं, उससे मुताल्लिक़ एक बड़ी अच्छी खबर है हमारे पास कि पहली बार यूएस में ये हो रहा है कि एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार ने सेनेट का इलेक्शन जीता है। सारा मैकब्राइड नामी ट्रांसजेंडर ने डेलावेयर से रियासती सेनेट की दौड़ जीत ली है और इस कामयाबी के बाद वो पहली वाहिद ट्रांसजेंडर सेनेटर बन चुकी है। बिल्कुल। एक और भी खबर है इन इलेक्शन से मुताल्लिक के व्हाइट हाउस के बाहर दोनों जो जमातें उनके हामियों के फड्डे हुए हैं और ये बिल्कुल पाकिस्तान का सूरत हाल है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम 2018 या 2013 के मतलब इंतखाबात की बात कर रहे हैं कि ऐसा ही पाकिस्तान में माहौल देखा गया था। मुझे लग रहा था कि वहाँ के लोग शायद थोड़े से रिलैक्स होंगे, थोड़े चिल होंगे। ऐसा नहीं है भाई, पाकिस्तानियों वाला हाल है वहाँ पर। अच्छा, वैसे मैं जब पाकिस्तान में जब इंतखाबात होते हैं तो नॉर्मली जब रिजल्ट्स आ रहे होते हैं तो ये कहा जाता है, स्पेशली नून लीग की हम बात करें, जीतने वाले बस अभी मोची गेट से, अंदरून लाहौर से, फलानी जगह से ना आने वाले रिजल्ट्स। तो ऐसा लग रहा है चबुर्जी का माहौल है यहाँ पर, सारे बैठे हुए हैं और लेट्स सी होता क्या। बट जाहिर है दोनों के हामी हैं और दोनों को सपोर्ट करें। बट अभी तक के जो नताइज सामने है, जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं वो ये कि जो बाइडन आ गए, जो ब्लू कलर जो है वो ब्लू कलर जो गधा है वो आ गए।
میرا فوکس صرف بلو کلر پہ تھا. اچھا چلیے کچھ اور خبریں شامل کرتے ہیں بیفور وی ٹاک اباؤٹ دس اگین. پاکستان کے خلاف نفرت اور تشدد کو ہوا دینے والا بھارتی اینکر, سمجھ تو گئے ہوں گے نام میں کس کا لینے والا ہوں, متعصب ترین اینکر پرسن ارنب گوسوامی, جو کسی کو بولنے نہیں دیتے اور خود جب بولتے ہیں رک رک کے بولتے ہیں, ایک بات کو 10 دفعہ بولتے ہیں, شاید انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اگلے پہ دھونس جمانا چاہتے ہیں. اینی ویز انہوں نے ایک خاتون کو خودکشی پر اکسانے کا ان پر الزام ہے, اور اس کے بعد انہوں نے گرفتار کیا. کہ میری صرف ایک بات یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے گرفتار کیوں کیا؟ یہ پنجاب پولیس کو دیتے کہ آپ گرفتار کریں, زیادہ اچھا پنجاب پولیس آپ کو پتہ ہے کیا کرتی ہے پھر؟ پنجاب یا سندھ پاکستانی پولیس جو ہے وہ کرتی بڑا اچھا ٹریٹمنٹ ہے ایسے لوگوں کا جو ایسے بولتے ہیں, تو ان کے حساب سے کرتے ہیں نا. اب ذرا دکھائیں کہ ایکچوئل ہوا کیا. مطلب کہ دیکھیں پہلے تو بڑے پیار سے کہتے کہ بھائی صاحب چلیں, جب نہیں وہ مانے تو انہی کی زبان میں جو ہے یہ پولیس, ممبئی پولیس جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ بالکل انہیں ٹریٹ کیا. اور آئی تھنک شاید ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی یہ جب بولتے ہیں یہ اتنی گولہ باری اپنے منہ سے کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ کسی جنگی ماس پہ یہ جا رہے ہیں اور صرف لفظوں سے انہوں نے جنگ جیت لی. بیٹھے بٹھائے آرٹلری ہے. چلیے جی بڑھتے ہیں آگے. اب پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں, اور پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کووڈ-19 کی اس وقت سیکنڈ ویو سے ہم گزر رہے ہیں, اور ایسے میں والدین کا کنسرن کیا ہے؟ کنسرن یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کا کیا ہوگا, کیا پھر سے تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے؟ یوں تو وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے کلیئرلی کہا تھا کہ ایسا کوئی فیصلہ ہونے نہیں جا رہا, بٹ آج ایک اہم اجلاس ہوگا اور اس میں کچھ اہم فیصلے ہونے ہیں. ایک تو یہ کہ ونٹر ویکیشن سے متعلق فیصلہ ہوگا, دوسرا یہ کہ جو نیکسٹ سیشن ہے وہ کب سٹارٹ کرنا ہے, اگست تک لے کر جانا ہے اس معاملے کو یا نہیں لے کر جانا, اور اس کے علاوہ کووڈ-19 کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ بھی کیا جائے گا کہ اب کس طرح سے فزیکل کلاسز کو کنڈکٹ کرنا ہے. آئی تھنک شاید ونٹر ویکیشنز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہو جائیں گی چھٹیاں, یہ لوگ دے دیں گے, اسکول بند ہو جائیں گے. پہلے اتنا عرصہ بند رہی ہیں, وہ ہو سکتا ہے نہ بھی بند ہوں, بیکاز کراچی یا سندھ میں تو اس طرح کی ٹھنڈ نہیں پڑتی, لیکن ہاں جہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے, اسماگ ہوتے ہیں, وہاں تو بند کرنا پڑے گا. کے وقت ہمیں بچے دیکھ رہے ہیں تھوڑے خوش ہو جائیں کہ دیکھیں اینکرز کتنی پیاری باتیں کریں گے, چھٹیاں ہو جائیں گی. وہ پہلے ہی اتنی چھٹیاں کریں جو ان کے ماں باپ ہمیں برا بھلا کہیں گے. آگے بڑھتے ہیں اور مزید اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں. پاکستان کی خبر نہیں, یہ ہے انڈونیشیا کی خبر, جس کے مشہور صوبے بالی میں ایک کالج نے غریب طلبہ اور طالبات سے فیس نہ ہونے کی صورت میں ان سے تازہ ناریل پودے اور جڑی بوٹیوں کو بطور فیس قبول کرنا شروع کر دیا. یہ اچھی بات ہے کہ آپ تعلیم کو اس طریقے سے بھی فروغ دے سکتے ہیں کہ جو بچے فیس نہیں دے سکتے آپ ان سے اس صورت میں فیس وصول کر سکتے ہیں. تو ناریل خرید کر لائیں گے؟ اما بس ریکویسٹ کر رہے ہیں یا ہاسٹل میں گھر میں لگے ہو نا, آئی تھنک اس طرح یہاں پہ میرے خیال سے ناریل بھی سستے ملتے ہیں. سستے ملتے ہیں, ہاسٹل میں گھروں میں لگے ہو ناریل, وہیں سے توڑے وہیں آپ دے دیے اور وہ اسکول والے بیچ کے اس سے پیسے پورے کرنے کے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. بھارتی فلم میں جنون بینڈ کا مشہور گیت سیونی کاپی کرنے پر سلمان احمد کا بیان سامنے آیا ہے. ٹویٹ میں انہوں نے تنقید بالکل نہیں کی. ہی از ویری گڈ ان دیٹ. سیونی گیت کی اصل ویڈیو کا لنک اور لکھا ہے کہ جب وہ کالج میں تھے تو کیمپس میں ہر کسی کی زبان پر مغربی یا بالی ووڈ کی موسیقی ہوتی تھی, لیکن اب تبدیلی آ گئی ہے. تبدیلی گھبرانا آپ نے بالکل نہیں ہے, تبدیلی آ چکی ہے. تبدیلی آ چکی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو گانے ہیں وہ ہر جگہ سنائی دیتے ہیں, ان کی آوازیں, ان کے جو سر تال ہے وہ اس پہ ہر کوئی جو ہے ہمیں ناچتا اور جھومتا ہوا نظر آتا ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے گانے اس طرح سے جاتے ہیں. آپ نے ناچنے اور جھومنے کی بات کی ہے, مجھے تو ٹرمپ صاحب کا وہ پھر سے ڈانس یاد آ چکا ہے. اب لیٹس سی ٹرمپ صاحب دوبارہ ڈانس کرتے ہیں نہیں کرتے, بیکاز اس وقت وہ تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں کیونکہ حالات ایسا انہیں بتا رہے ہیں. گھبرا لے بھائی صاحب, تھوڑا سا گھبرا ہی لے میرا خیال ہے. ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کو صدر ٹرمپ پر اب ظاہر واضح برتری حاصل ہو چکی ہے. 264 الیکٹورل ووٹ حاصل کر چکے ہیں, صرف 6 ووٹ مزید انہیں درکار ہیں. جو بائیڈن کے وائٹ ہاؤس کے نئے مکین بننے کے امکانات کہا جا رہا ہے کہ روشن ہو چکے ہیں. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار مسعود عبدالی صاحب نے, گہری نگاہ رکھتے ہیں وہاں کے انتخابات پر, اور یاسر فیروز ہمارے نمائندے وہیں پر موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. یاسر, کمنگ ٹو یو فرسٹ, تھوڑا سا بتا دیں کون کون سی اسٹیٹس رہ گئی ہیں جن کے ریزلٹس آنے باقی, اور وہاں کی کتنی % رپورٹنگ ہو چکی ہے, اور وہ رپورٹنگ کیا بتا رہی ہے؟ دیکھیں شعیب, تھینک یو سو مچ. ابھی تک تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایریزونا اور جارجیا یہاں کے بھی آلموسٹ ریزلٹس کمپلیٹ ہیں. اب ایسا لگ رہا ہے کہ انتظامیہ کسی ایک بہتر ٹائم کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ اناؤنس کریں, اور جہاں تک کہ اور اس میں ان دونوں میں جو بائیڈن جو ہے وہ ابھی تک آگے ہیں. اور دوسرا جہاں تک پینسلوینیا کی بات ہے, جہاں پر ابھی تک کے پوائنٹس کے مطابق جہاں کا میڈیا دکھا بھی رہا ہے کہ اس میں حالانکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو برتری حاصل ہے, لیکن کیونکہ ابھی وہاں پر پیچھے لاکھوں ووٹ گننے باقی ہیں, تو ابھی سے امریکی صدر کو ایک خدشہ ہے کہ کیونکہ وہ بیلٹ بائی میل ہیں تو اس میں وہ پیچھے
رہ سکتے ہیں. تو انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا. حالانکہ جہاں انہیں برتری دی ہے وہاں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پر جو ہے وہ صورتحال خراب ہے. ساتھ میں انہوں نے امریکی میڈیا نیوز چینلز ان سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ایریزونا کا اور مشیگن کا نتائج جو وہ جو بائیڈن کے حق میں دکھا رہے ہیں اسے وہ فوری طور پہ واپس لیں. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور ان کی وہ ووٹ کاؤنٹ کی جو درخواست ہے تب تک کے لیے وہ اپنے نتائج واپس لیے جائیں. تو صورتحال فی الحال یہی ہے. اور آج جو بائیڈن نے کچھ گھنٹے پہلے ایک سپیچ کی تھی جو انہوں نے جو پریس کو آ کر ایک بیان جاری کیا, اس سے ایسا تاثر لگا کہ وہ ایک طریقے سے ایک وننگ سپیچ تھی. مطلب انہوں نے کہا کہ میں جو اگر صدر بنا تو وہ پوری قوم کا صدر ہوں گا. اب آپ ریڈ اور بلو کے درمیان فرق ختم کریں. اب ہمیں لڑائی کی ضرورت نہیں ہے, ہم ایک دوسرے سے اختلافات کر سکتے ہیں لیکن دشمنی نہیں. تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بظاہر تیار ہو چکے ہیں. جس طریقے سے آپ ہاتھی اور گدھے کی بات کر رہے تھے تو اب ہاتھی جو ہے وہ وائٹ ہاؤس سے تقریباً نکل چکا ہے, صرف اس کی پونچھ رہ گئی ہے. تو بس یہی صورتحال ہے. ٹھیک یاسر, بے حد شکریہ آپ کا اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہے بات سینئر اینالسٹ مسعود عبدالی صاحب. عبدالی صاحب بے حد شکریہ, گڈ مارننگ. کہیے گا کل تک جو گراؤنڈ ریئلٹیز تھی وہ بھی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی, آج آپ کو کیا گراؤنڈ ریئلٹیز لگ رہی ہیں؟ 264 الیکٹورل ووٹ ہیں جو بائیڈن کے پاس, اب کیا ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ شکریہ. دیکھیے پہلی تو ایک وضاحت کہ آپ نے جو فرمایا کہ ایک خصوصی شخصیت کی حامل خاتون جو میک برائڈ وہ سینیٹر بن گئی ہیں, تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ امریکی سینیٹر نہیں بنی بلکہ ڈیلویئر ریاست ہے, یعنی وہ ریاست ہے جو بائیڈن صاحب جہاں کے وہ وہاں کی سینیٹر منتخب ہیں, ریاستی سینیٹر منتخب ہوئی ہیں, ریاست کی سینٹ کے رکن منتخب ہوئی ہیں. تو یہ وضاحت آپ کے ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ وہ امریکی سینیٹر نہیں بنی بلکہ وہ ریاست کی سینیٹر بنی. لیکن یہ کہ ان کی شخصیت یہ کہ وہ ایکٹیوسٹ ہیں. اور ایک اور جو یعنی اس سے پہلے میں عرض کروں کہ ایک بار جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ جو انقلابی فکر رکھنے والے ایک پورا گروپ تھا جو پہلے 4 خواتین تھیں جس میں الہان عمر اور اے او سی خاتون کہلاتی ہیں, اٹالین ہیں, وہ ہسپینک ہیں, اور ایک پرسلے ہیں جو ریڈ انڈین ہیں, مقامی ہیں, اور رشیدہ طلیب. اب 2 اور ایک یعنی ایک خاتون ہے کوری بش اور ایک صاحب ہیں جمال بومن, منتخب جو انقلابی فکر کے بائیں بازو کے حامی ہیں. انہوں نے جسٹس ڈیموکریٹس کے نام سے گروپ بنایا ہوا ہے ڈیموکریٹک پارٹی میں. تو آئندہ جو انتخاب اگر جو بائیڈن صاحب جیت گئے تو آئندہ سے یہ گروپ جو ہوگا یہ خاصا مضبوط ہوگا اور اس کے بڑے اچھے یعنی اثرات ہیں. اپنی اپنی نشستیں بہت بھاری سے جیتے ہیں یہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تبدیلی ہوگی امریکی سیاست میں کہ اب امریکی سیاست میں جو ہے ایک پروگریسو فکر کے لوگ, ترقی پسند فکر کے لوگ, ان کا ایک اپنا گروپ بڑا مضبوط ہو جائے گا ڈیموکریٹک پارٹی میں. اور ان کا کمال یہ کہ انہوں نے ہر جگہ جہاں انہوں نے الیکشن لڑا ہے وہ بہت بھاری سے کامیابی حاصل کی اور اکثر جگہوں پہ انہوں نے بہت ہی جسے کہتے ہیں برج گرائے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کو ہرایا ہے, اس کے بعد وہ جیتے ہیں. تو یہ تبدیلی آئے گی. دوسری بات ہے کہ جو آپ انتخابی نتائج کا اعلان کے بارے میں فرما رہی, اس میں ایک وضاحت رہے یہاں پر کہ پاکستان میں جو طریقہ ہوتا ہے کہ انتخابی نتائج جو ہے وہ آپ کو الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے. آپ اس سے لیتے ہیں اور آپ اپنے اوپر اپنے چینل پہ اس کو نشر کرتے ہیں اور آپ لوگ عام طور سے کہتے ہیں کہ یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں. اچھا یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چینلز ہیں وہ ان کا اپنا بڑا اچھا سا شماریاتی نظام ہے. وہ عام طور سے ایسا انالائز کرتے ہیں کہ 2-3%, 4%, 5% ووٹ آنے کے بعد وہ اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ انتخاب جیت چکے ہیں. مثلا کیلیفورنیا میں پولنگ بند ہوئے 5 منٹ کے بعد جو سی این این نے کہا کہ کیلیفورنیا میں بائیڈن صاحب جیت گئے, یعنی اس بنیاد پر. اور یہی ریزن ہے سر, یہی ریزن ہے کہ ٹرمپ صاحب نے اسی لیے سی این این یہ جو نتائج آپ دیکھ رہے ہیں مختلف چینل مختلف, مثلا سی این این کے اوپر جو کاؤنٹ ہے اس کا وہ 253 ہے, اس لیے کہ انہوں نے ابھی ایریزونا کو جو ہے ان کے کالم میں نہیں ڈالا ہے جو بائیڈن صاحب کے, اس لیے کہ وہاں پر آگے مالے کو 6 لاکھ کے قریب ووٹوں کی گنتی باقی ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہ اور دوسری بات آپ کو معلوم ایریزونا جو تھا یہ گڑھ تھا اس کا ریپبلکن کا, یہ پہلی بار تبدیلی لائے, اس لیے کے بعد سینیٹر بھی ان کا جیت گیا ہے. تو یعنی اس بات کے امکان تھا, لیکن بہرحال یہ آپ کے ناظرین کے لیے وضاحت رہے کہ امریکی انتخابات میں چونکہ صدارتی انتخاب جو ہے یہ الیکٹرل کالج پہ ہوتا ہے, اس لیے بالکل یہ کرکٹ کی گیم کی طرح ہے کہ جب تک آخری بال نہ ہو جائے تو you never know. اس لیے کہ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت یہ کہ اگر جو بائیڈن صاحب جو ہیں ایریزونا میں اپنی برتری برقرار رکھیں اور اس کے ساتھ نیواڈا بھی ان کی برتری برقرار رہ جائے پھر 270 ہو جائیں گے اور جیت جائیں گے. اس کے علاوہ ان کو اچھا مقابلہ کر رہے ہیں اس میں جارجیا میں
نارتھ کیرولینا میں تو میرے خیال وہ جیت جائیں گے. اور جارجیا کا بھی سر اب ریزلٹس آلموسٹ آ نہیں گئے. کس کے؟ جارجیا کے نہیں, جارجیا کے میں عرض کر رہا ہوں نا, اس وقت جو ایریزونا اور جارجیا اور نیواڈا, اس تین کے اوپر امکان 2 پہ تو ان کو برتری حاصل ہے اور جارجیا پر سخت مقابلہ ہے, اس لیے جو ان کی برتری کم ہوتی ہے. لیکن یہ میں عرض کروں بالکل آپ کے ناظرین کے لیے کہ جب تک یہ نتائج مکمل نہیں ہوتے ان ریاستوں کے, اس وقت جو بائیڈن صاحب کو صرف 2 ریاستیں جیتنی ہے, یعنی ایریزونا اور نیواڈا. بالکل ٹھیک. جبکہ صدر ٹرمپ کو تمام ریاستیں جیتنی ہیں, لیکن ان کے بھی ناممکن نہیں کہہ سکتے. اس وقت بھی اس بات کا پورا امکان ہے کہ صدر ٹرمپ جو باقی تمام ریاستیں, ظاہر ہے ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. سر مجھے یہ بتائیں سر, ٹھیک سر مجھے ایک بات بتا دیں, جو اس وقت وہاں پر حالات ہیں, جس طرح صدر ٹرمپ صاحب نے دھاندلی کا الزام لگایا, جو کہ آپ نے بھی شیئر کیا تھا پہلے سے, اور اس سے متعلق آپ نے ہی شیئر کیا تھا کہ اس بار زیادہ بڑی تعداد میں پوسٹل بیلٹس ڈالے گئے ہیں وہاں پر, اور سر اس پر تنقید کی جا رہی ہے. یہ جو لیگیلٹیز انوالو کی جا رہی ہیں اس الیکٹورل پروسیس میں, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی نیا کورس سیٹ ہوگا یا معاملات اسٹریٹ فارورڈ ہی رہیں گے؟ دیکھیے, اس میں جو میں نے پہلے عرض کیا تھا, جو مسئلہ اس دفعہ ہو رہا ہے, یعنی جو اعتراض اگر میں ایک نیوٹرل نقطہ نظر سوچوں کہ صدر ٹرمپ کا اعتراض یہ ہے کہ یعنی پوسٹل بیلٹ جو ہے اس کی گنجائش ہمیشہ امریکی نظام میں رہی ہے کہ آپ کو مانیں کہ امریکی فوجی جو ہیں یہ جو ملک سے باہر ہے یہ ووٹ ڈالتے ہیں ہمیشہ, جس طرح غیر ملکی لیکن اس بار یہ کووڈ کی وجہ سے ووٹ زیادہ اس طرح ڈالا گیا. اس بار یہ ہوا ہے کہ بعض ریاستوں میں جیسے پینسلوینیا میں یا وسکانسن میں یا مشیگن میں گورنر نے یہ کہا کہ ہر شخص کو پوسٹل بیلٹ ایشو کر دیا جائے گا. صحیح ہے, آپ اس کی مرضی ہے, آ کر کے ووٹ ڈال دیجئے اور ورنہ پوسٹل بیلٹ سے بھیج دیجئے. تو ان کا اعتراض یہ تھا, جو آج ابھی پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کے صاحبزادے ایرک ٹرمپ اور ان کے ساتھ جو روڈی جولیانی صاحب جو ان کے وکیل ہیں, جو پہلے نیو یارک کے میئر تھے, انہوں نے کہا کہ جی اس تو ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی انہوں نے جو بات کی اردو میں کہہ سکتا ہوں کہ تو لگ رہا ہے کہ ٹھپے بازی ہو رہی ہے کہ آپ نے خالی بیلٹ کے اوپر کیا آپ نے یعنی لفظ انہوں نے استعمال کیا جی بیلٹ, کیا پتا ہے خود جو بائیڈن نے 5000 بیلٹ بھر کے بھیج دی ہوں. تو مجھے لگا کہ میں اس کو اردو ترجمہ یہی کروں گا کہ ہم لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھپے بازی ہو رہی ہے, تو وہاں وہ یہ الزام لگا رہے ہیں. اچھا, لیکن مسئلہ کہ ان کی دلیل جو ہے وہ قانونی لحاظ سے جو غلط لگ رہی ہے وہ یہ کہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ایریزونا کے میں کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اکثر چینلز نے ان کو جو ہے قرار دے دیا, کامیاب قرار دے دیا ہے جو بائیڈن کو, تو کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ واپس لیا جائے اور گنتی جاری رکھیں جی. اور اچھا پینسلوانیا کے بارے میں کہہ گنتی بند کر دیں. تو ڈیفرنٹ ان کا بالکل. اور عبداللہ صاحب نے دیکھا کہ ٹرمپ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ایک اور بات یہ آپ خود سوچیں کہ الیکشن کا مطلب ہی ہے گنتی, یعنی ایوری ووٹ شوڈ کاؤنٹ. کیسے روک سکتی ہے بالکل. گنتی کیسے روک؟ اچھا عبداللہ صاحب مجھے ایک اور چیز ذرا بتائے گا کہ اگر تو ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو پھر ایسا 1992 کے بعد ہوگا پہلی دفعہ کہ جو بائیڈن جیت جاتے ہیں, تو ایسا پھر 1992 کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ جس کے پاس پاپولر ووٹ زیادہ آئے الیکشن اس کے نام رہا. جی, پچھلے 7 انتخابات جو ہوئے صدارت کے, اس میں صرف ایک بار جو جارج بش صاحب جیتے تھے غالباً 2000 یعنی اوباما سے جو سیکنڈ ٹرم جو ان کی تھی, اس کے اندر ان پاپولر ووٹ بھی تھے اور الیکٹرل ووٹ بھی تھے. اور ریپبلکن جو ہیں ہمیشہ جو ہے ان کے پاپولر ووٹ کم ہوتے ہیں اور جو جیتنے والوں کے پاپولر ووٹ جو ہیں ڈیموکریٹ پارٹی سے کم ہوتے ہیں. تو اس بار بھی اگر جیت گئے صدر ٹرمپ صاحب تو تقریباً اس وقت بھی کوئی 35 لاکھ ووٹوں کا فرق ہے. تو میرے خیال 35 لاکھ ووٹ پاپولر ووٹ جو ہیں وہ کم ہوں گے اگر ٹرمپ صاحب جو ہیں دوبارہ سے منتخب ہو گئے. صحیح. سر اگر ہم تھوڑا سا ماضی کی طرف جائیں, 2000 کے انتخابات کی بات کریں جب ایل گور اور کلنٹن مد مقابل تھے, اس وقت بھی سر لیگیلٹیز کا ایشو سامنے آیا تھا. آج والے معاملات اس وقت جو فلوریڈا میں ہوا تھا, آپ کو لگتا ہے کہ ریلیٹیبل ہے؟ نہیں, دیکھیں جو ان کا جو معاملہ تھا نا, یعنی جو فلوریڈا میں ہوا تھا, وہ تقریباً فلوریڈا میں شاید 150 یا 200 ووٹوں کا فرق تھا اور چند کاؤنٹیز میں تھا. تو دوبارہ 436. تو میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ امریکی انتخابی قانون کے تحت جب بھی فرق 1% سے کم ہو کہیں پر بھی کسی بھی مقابلے میں, چاہے میئر کا مقابلہ ہو, تو آپ ایک سادہ سی درخواست دے سکتے ہیں کہ دوبارہ ریکاؤنٹ کر دیا جائے. اس کے لیے کوئی لیگل ایکشن کی ضرورت نہیں ہے, نہ نوٹس بھیجنی ہوتا ہے. یہ آپ کا حق ہے, امیدوار کا حق ہے کہ 1% سے کم. جیسے پچھلے دفعہ
2016 میں جی جی ڈیموکریٹ پارٹی نے وسکانسن میں اور مشیگن میں ریکاؤنٹ کروایا تھا. اچھا میں ایک اور بات عرض کروں کہ امریکہ کی 175 سالہ تاریخ میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جب ریکاؤنٹنگ سے فیصلہ بدلا ہو. اوکے, کبھی ایسا نہیں ہوا, ٹھیک ہو گیا, آج تک ایسا نہیں ہوا. چلیے پچھلے دفعہ میں نے ایسا کیا کہ پچھلے دفعہ ہلری کلنٹن صاحب نے ریکاؤنٹنگ کروائی تھی وسکانسن میں اور مشیگن میں, لیکن نتیجہ وہی کا وہی تھا. میں نہیں, اس لیے کہ دیکھیں ایک اور بات بہت اہم بات ہے کہ یہاں پر انتخاب کا انتظام جو ہے یہاں کوئی فیڈرل الیکشن کمیشن نہیں ہوتا جیسے پاکستان میں. یہاں ریاستیں کرتی ہیں اور کاؤنٹی کے جو کلرک ہیں جسے آپ کہیں کمشنر, یہ اصل میں ذمہ دار ہوتے ہیں اس کے. بالکل صحیح. یہاں اس طرح کے وہاں کا نظام تھوڑا سا مختلف ہے. لیٹس سی سر, ابھی آئی تھنک کچھ اور گھنٹے لگیں گے جبکہ نتائج سامنے آئیں گے, بٹ آپ نے بڑا درست کہا کہ یہ الیکشنز ایسے ہیں کہ کرکٹ میچ کی طرح کہ آپ کو آخری بال تک انتظار کرنا پڑے گا, کوئی چھکا نہ مار دے. سر بیعت شکریہ, ساتھ موجود تھے آپ, اس سے گفتگو کر رہے تھے. امپیکٹ ان انتخابات کا پاکستان پر کیا ہے, کوئی بھی صدر بنے اس کا امپیکٹ پاکستان پر کیا ہوگا, اس کی بات ہم کریں گے ڈاکٹر عبد المعید یوسف صاحب سے, معاون خصوصی برائے قومی سلامتی. ہمیں جوائن کریں گے چند منٹوں بعد. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. کراچی کا رخ کرتے ہیں. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے نام سے نیو کراچی میں ایک آبادی قائم ہے. ضلع وسطی کے بلدیاتی حلقے میں اسے UC 14 فاطمہ جناح کہا جاتا ہے, لیکن یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ بندہ دیکھ کے دھنگ رہ جائے کہ اس UC کا حال یہ ہے جس کا نام فاطمہ جناح سے منسوب ہے, تو نہ جانے باقی کا کیا حال ہوگا. یہاں پر پارکس اجڑ چکے ہیں, ویران ہیں, کوئی دیکھ بھال کرنے کے لیے نہیں ہے. سما کے نمائندے خورشید عالم یہاں پر پہنچے اس جگہ پر, ان سے مزید جان لیتے ہیں. جی خورشید. میں اس وقت موجود ہوں UC 14 فاطمہ جناح ضلع وسطی کا علاقہ. نہ ہی یہاں کوئی زلزلہ آیا, نہ ہی یہاں کوئی بمباری ہوئی, مگر منو وزنی یہ گیٹ اس حالت کو کیسے پہنچا اور یہاں کے پارکوں میں ویرانی اور کچرا کیسے پیدا ہو گیا, جانتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں یہیں کے مکینوں سے. یہاں اصل میں اس کو استعمال نہیں کرتے نا پارک, اس میں نہ کوئی بیٹھتا ہے, نہ کوئی تفریح کرنے آتا ہے, اور نہ اس کو کوئی دیکھ بھال کرتا ہے. تقریباً 2006-07 سے یہ بہت اچھا پارک تھا. گھاسیں تھی, اس میں گریلیں تھیں, اس میں پھول پودے لگے ہوئے تھے, بہت اچھا پارک تھا. لائٹنگ تھی اس میں. گیٹ اس کے جو ہے نا غائب ہو گئے, گریلیں غائب ہو گئی سر. یہاں کی گھاسیں وغیرہ کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے, یہ کچرا پھینک رہے ہیں لوگ ادھر آگے. گیٹ ٹیڑھا ہو گیا, گیٹ بالکل گر گیا تھا. سامنے والا 2 گیٹ لگے ہوئے, بہت وطنی گیٹ ہے. یہ پول کے اوپر گیٹ ٹکا ہوا ہے, اگر یہ پول کے اوپر گر گیا تو پول بھی گر گیا اور مزید بہت لوگوں کو نقصان ہو. لائٹ ادھر کی نہیں ہوتی ہے, پانی ادھر کا میٹھا نہیں ہوتا ہے, ادھر کمیل ہیں. سارا پانی جب نکلتا ہے تو پورا خون اور گوبر والا پانی ہو جاتا ہے. یہ فاطمہ جناح جو نام ہے, یہ محترمہ فاطمہ جناح کے نام کی نسبت سے یہ نام ہے ہمارے علاقے کا. تو یہ ہمارے علاقے کا اس قدر برا حال ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارک میں جس ہوا ہوں, اس پارک کو آپ دیکھ لیں کہ کچرا کنڈی بنا دی ہے ہمارے نا, کچرا کنڈی بنا دی. تمام ہمارے اس UC 14 سیکٹر 11 کے پارکوں کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا. جہاں ہم اپنی مدد اپنے آپ کام کرتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ بھیڑ بکریاں آ کے جو ہے وہ پودے وغیرہ کھا جاتی ہیں. اس کی دیواریں وغیرہ نہیں ہیں, گرلنگ وغیرہ نہیں ہے, ساری چیزیں نکال کے یہ لوگ خود ہی لے کے گئے. جس کے نام پہ یہ ہمارا محلے کا نام ہے فاطمہ جناح, کم از کم انہی کی لاج رکھ لیں. UC 14 فاطمہ جناح کے تمام پارک اجڑے ہوئے ہیں. وہاں کچرا اور گندگی ہے, تباہی اور بربادی کے منظر پیش کر رہے ہیں. جن لوگوں کی ذمہ داری ان پارکوں کو آباد رکھنا تھا, وہ 4 سال تک ہمیں یہی بتاتے رہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں. کیمرامین عاطف قریشی کے ساتھ خورشید عالم, سما, کراچی. یہ بڑا درست کہا کہ جن سے سوال کرتے رہے کہ ان پارکس کی حالت ایسی کیوں ہے, تو جواب یہی ملتا تھا کہ فنڈز نہیں ہے. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے
کہ یہ کچرا یہاں پر کس نے پھینکا. یہ کچرا حکمرانوں نے نہیں پھینکا. چلیے لاہور کی صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہاں سے خبر یہ ہے کہ سابق دور حکومت میں شروع ہونے والے 11 اسپورٹس کمپلیکس اب تک مکمل نہیں ہو سکے. اربوں روپے کی لاگت سے تیار ہونے والے جدید اسپورٹس کمپلیکس میں جیمز، سوئمنگ پولز، کھیلوں کے میدان بننے تھے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کے دور میں بھی کھیلوں کے میدان کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں. دانیال عمر نے خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، دکھاتے ہیں. سابق دور حکومت میں لاہور کے قومی اسمبلی کے 11 حلقوں میں 9 ارب روپے کی لاگت سے تیار ہونے تھے جدید سپورٹس کمپلیکس. وہ سپورٹس کمپلیکس 5 ارب روپے سے تعمیر تو ہو گئے، کھڑے تو ہو گئے، لیکن اب موجودہ حکومت ان کو فال کرنے کے لیے باقی رقم کی ادائیگی نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ان کا کام اب رکا ہوا ہے. ان سپورٹس کمپلیکس کی اب صورتحال کیا ہے اور کھلاڑی وزیر اعظم کے دور میں کھیلوں کی سرگرمیوں پر کتنی توجہ دی جا رہی ہے، آئیے جانتے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں اسلام پورہ کے علاقے میں، جہاں پر جدید سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر تو ہونی تھی. سپورٹس کمپلیکس اب زیادہ جدید لگ نہیں رہا. کھنڈر نما اس عمارت کے اندر وسیع و ریز سوئمنگ پولز، اسی کے ساتھ ساتھ ورزش کے لیے بڑے بڑے جمز اور ہالز کے اندر ایسی کھیلوں کی سرگرمیاں ہونی تھیں جس سے یہاں کے قریبی جو رہائشی ہیں ان کو خاصا فائدہ بھی ہونا تھا. یہ وہ علاقہ ہے اسلام پورہ کا جہاں پر مشکل سے پارکس بھی نظر آتے ہیں. اس کے قریبی آبادیوں میں بھی کھیلوں کے لیے کوئی اس طرح کے انتظامات نہیں کیے گئے. تو اگر یہ جدید سپورٹس کمپلیکس تعمیر ہو جاتا تو اس علاقے کے رہائشیوں کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوتا. اب صورتحال یہ ہے کہ کانٹریکٹر کو پیسے نہیں ملے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں پر کام روک دیا ہے. اس وقت میں موجود ہوں لاہور کی پہچان مینار پاکستان کے سامنے تعمیر ہونے والے ایک اور سپورٹس کمپلیکس کے باہر. یہ سپورٹس کمپلیکس کی کہانی بھی کچھ اس طرح سے ہی ہے کہ کانٹریکٹر نے کام یہاں پر روکا ہوا ہے کیونکہ فنڈز موجودہ حکومت نے کلیئر نہیں کیے. دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ کوئی پرانی عمارت ہے جس کی دیکھ بھال نہیں ہوتی، لیکن یہ سپورٹس کمپلیکس ہیں جہاں پر نہ تو کوئی اندر شخص موجود ہے جو ان کا خیال رکھے، جو دیکھے کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے. پودوں کی کٹائی سے لے کر بڑے بڑے گراؤنڈز، جدید سہولیات یہاں پر جو مینار پاکستان سے ملحقہ آبادیوں کو میسر آنی تھی، جن کے اندر شادرہ شامل ہے، دوسری آبادیاں شامل ہیں، ان کے لوگوں نے یہاں پر آ کر ورزش کرنی تھی، گراؤنڈز کا استعمال کرنا تھا، بچوں کے کھیل کود کی سرگرمیاں ہونی تھی. لیکن اب یہ گراؤنڈ، یہ سپورٹس کمپلیکس بھی بند پڑا ہے اور کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے. یہ ہے لاہور کے بڑے اور پوش علاقے گلبرگ کا سپورٹس کمپلیکس، جو کہ کھنڈر کی شکل اب پیش کر رہا ہے. گلبرگ سپورٹس کمپلیکس کے اندر جدید سہولیات کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے اوپن کیفیٹیریا بھی آ کر کھلنے تھے. مختلف ریسٹورنٹس نے یہاں پر آنا تھا، اپنے برانڈز یہاں پر آ کر کھلنی تھیں، جس سے یہاں کے لوگوں نے بھی مستفید ہونا تھا. لیکن ایسا ہو نہ سکا کیونکہ ہوا یہی جو کہ باقی لاہور کے سپورٹس کمپلیکسز کے ساتھ ہوا کہ فنڈز جاری ہی نہیں ہو سکے. گلبرگ کا یہ سپورٹس کمپلیکس اب بھی اسی طرح سے کئی سالوں سے کھڑا ہوا ہے اور اس عمارت کو بنایا نہیں جا سکا. آگے اس پر کوئی کام نہیں ہوا کیونکہ فنڈز کی عدم دستیابی ہے. یہاں پر جو کانٹریکٹر ہیں ان کو پیسے نہیں مل رہے، اس لیے انہوں نے یہاں کا کام بھی روکا ہوا ہے. لاہور کے دوسرے علاقوں میں بننے والے سپورٹس کمپلیکسز کی صورتحال بھی ان سے کچھ مختلف نہیں ہے. نوجوانوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کا سپورٹس کے منصوبوں کے ساتھ ایسا سلوک لمحہ فکریہ ہے. کیمرامین اظہر اقبال کے ساتھ دانیال عمر، سما، لاہور. اور اب بات ہے کمال کی. ہم بات کرتے ہیں لاجواب لوگ، با کمال سروس. تو انہوں نے کمال کر دکھایا. ایسا ہوا کہ ایمانداری کی مثال قائم کی. پاکستانی کیا کریں، کبھی دبئی میں، کبھی پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. مثال بھی قائم کریں. بیسیکلی میں تو اس خبر کو ایسے سمجھتا ہوں کہ اپنا فرض ادا کریں. دیٹس واٹ آور ریلیجن سیز. ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے. پاکستانی ایئر ہوسٹس سے آپ کی آج ہم ملاقات کرائیں گے اور کام انہوں نے بڑا زبردست کیا. وہ یہ
کہ ایک فلائٹ تھی دبئی ٹو کراچی اور جو مسافر تھا وہ اپنی رقم سیٹ پر بھول گیا. اچھی خاصی رقم تھی, 21,385 اماراتی درہم تھے, اور یہ وہ وہاں پر بھول گیا. جو ہی جہاز خالی ہوا تمام پیسنجرز آف لوڈ ہوئے. اس کے بعد ایئر ہوسٹس بشرا سلیم ہیں اور ان کو مسافر کی رقم اس کی نشست پر ملی, تو انہوں نے فوراً یہ سوچ لیا کہ ویجیلنس سیکیورٹی جو عملہ ہے اس کو رپورٹ کرنا ہے تاکہ جلد سے جلد یہ رقم اس مسافر تک پہنچ جائے. تو ہمیں بشرا نے جوائن کیا ہے فرام لاہور. بشرا گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. بشرا سوری بڑا ویٹ کروایا آپ کو, تھوڑا سا پلیز شیئر کریں گی کس دن کا یہ ایونٹ ہے, کس دن کی یہ فلائٹ تھی, اور اس کے بعد کیا یہ روٹین ہوتی ہے جب سارا جو سٹاف ہے وہ موجود ہوتا ہے, جب تمام مسافر چلے جائیں پھر آپ لوگ چیک کرتے ہیں کوئی سامان تو نہیں بھول گیا اپنا؟ یہ تھا لاسٹ 9 اکتوبر کا. تو 9 اکتوبر فرائیڈے والے دن ہم لوگ دبئی سے واپس, لاہور سے دبئی گئے تھے, دبئی سے واپس کراچی آ رہے تھے. تو موسٹلی یوزلی ہوتا ہی ایسے ہے کہ جیسے پیسنجر سب ڈسمبارک ہو جاتے تو ہم لوگوں نے سارا جہاز چیک کرنا ہوتا ہے. پیسنجرز تو موسٹلی اپنی بلانگنگس کئی بھول جاتے ہیں, ہم اناؤنسمنٹس بھی کرتے ہیں. اوکے, اتنا فریکوینٹ ہے بشرا؟ یا تو فوراً اس کو فوراً دے دیتے ہیں, اور اگر کوئی چلا گیا ہے تو پھر وہ دیکھ لیتے ہیں. صحیح. اب پیسنجر سارے ڈسمبارک ہو چکے تھے جب یہ میں نے 6 ڈیلٹا پہ پڑھا, مجھے انویلپ ملا تھا, وہ میں نے پڑھا ہے. میں اپنی چیزیں, سب پیسنجرز ایون کہ کرو بھی نکل چکا تھا, تو کرو اپنا پیچھے سے اپنا ایریا چیک کر کے نکل گیا تھا. جب میں نے چیک کیا دیکھا تو وہ انویلپ تھا. اب میں نے سینئر پرسر جو ہمارے ساتھ فلائٹ پرسر تھے سر ظفر سعید, ان سے پوچھا کہ سر پل مت بھیجیے گا, وہ ہمارے پاس پیسنجر انفارمیشن لسٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پل آپ نے کیا کرنی ہے, تو میں نے ان کو بتایا کہ سر 6 ڈیلٹا پہ ایک پیسنجر اپنا یہ انویلپ بھول گیا تو اس کو دینا ہے. اب میں ان کو کہہ رہی تھی کہ جلدی چلیں, ہم لوگ نا گراؤنڈ پہ چل کے تو پیسنجر ڈھونڈتے ہیں, ان کو یہ نا دے دیتے ہیں انویلپ. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ پاگل مت بنو, یہ اگر پیسنجر نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ یہ اس سے زیادہ پیسے ہیں, یہ بہت زیادہ ہیں, تو وہ کچھ اور الٹا الزام لگا دیا. تو ایسا کرو کہ ہم سیکیورٹی والوں کو بلا کے, سوری میں نے کہا کچھ اور, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسنجر نے یہ کہہ دیا کہ پیسے زیادہ تھے یا کچھ بھی ایسا, کچھ اور الٹا الزام لگا دیا, لیکن آپ نے کہا نہیں, ایمانداری نبھانی ہے. ہاں, تو میں نے پھر یہ کہا کہ سر کہہ رہے نہیں, ہم نا سیکیورٹی والے کو بلا کے دے دیتے ہیں. پھر وہاں پر ایک سیکیورٹی پرسن تھے, وہ ان کو بلایا مسٹر اقرار کو, ان کو بلا کے تو میں نے کہا پھر سر مجھے میری ویڈیو بنائیں. وہ میری ویڈیو بنا رہے تھے اور میں نے ایک میں سارے پیسے نکالے, وہ اس میں 500 کے الگ نوٹ لکھے, 36 نوٹس تھے 500 کے, 1000 کے الگ لکھے, 100 UAE درہمز کے وہ الگ لکھے, 5 بھی جو 5 درہمز کے تھے وہ بھی لکھ دیے. کہ کیا اس شخص سے پھر ملاقات ہوئی آپ کی, اس نے شکریہ ادا کیا آپ کا, یا بس آپ نے سیکیورٹی عملے کو دے دیا اینڈ دیٹس اٹ, کام ختم ہو گیا؟ اس بندے تک سے تو میں نہیں ملی, نہ ہی مجھے پتہ چلا تھا. اب ویڈیو اس لیے بنائی تھی کہ کوئی بھی وہ جس کو ہم ہینڈ اوور کر رہے ہیں, کافی لوگوں کے سامنے ہم لوگ ہینڈ اوور کیا, کیمرے میں اس لیے ریکارڈ کیا کہ وہ بندہ نہ مکر جائے. اب ہم کل کو مینجمنٹ کو وہ ویڈیو سینڈ کر سکیں کہ اس بندے کو ہم لوگوں نے اتنے پیسے دے دیے. اب جیسے ہی ہم لوگ نکلے تو جیٹی میں مجھے پرسر نے بتایا کہ ویڈیو نہیں بنی بشرا, نہ ہی پکچر بنی ہے. انہوں نے مجھے پکچرز دکھائی, ساری بلر آئی تھی, ویڈیو بلر آئی تھی. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ اب کیا کریں. ہم نیچے گئے گراؤنڈ پہ, میں نے کہا سر اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دے تو میں اس بندے کو ڈھونڈ لوں گی, میں نے اس کو بائی فیس دیکھا ہوا ہے. تو کہہ رہے ہیں اچھا چلو دیکھو. ہم لوگ, میں نے جا کے ویجیلنس کو بتایا, ویجیلنس میں 5-6 لوگوں کو بتا دیا, کسٹم والوں کو بتایا, وہاں پر نیچے اناؤنسمنٹس کروائی کافی دفعہ, 7-8 دفعہ اناؤنسمنٹس کروائی. ایون کہ ہم لوگ بیلٹ پہ کھڑے رہے, میں جا کے بیلٹ پہ کھڑی رہی کیونکہ میں بندے کو, مجھے ڈاؤٹ تھا کہ وہ بندہ ہوگا جو 6 ڈیلٹا پہ بیٹھا تھا, لیکن یہ 6 فاکس والے کے پیسے تھے. اب ہم لوگ بیلٹ پہ کھڑے رہے, 45 منٹس ہم لوگ اس کا ویٹ کرتے رہے, لیکن کہاں کافی ساری فلائٹس لینڈ کی ہوئی تھیں, وہ سارے امیگریشن سے گزر رہے تھے. پھر ہم لوگ ہوٹل چلے گئے. ہاں, ہوٹل جا کے بھی میں نے اپنی بہن کو بتایا, اپنی 1-2 فرینڈس کو بتایا, بلکہ مجھے لوگوں نے کہا کہ کیوں دیے تم نے پیسے, تمہارے اپنے پیسے گم ہوئے تھے,
اللہ تعالیٰ کی زمین پہ پڑے ملے ہیں اور یہ تمہارے تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ریوارڈ دیا تھا. یہ بچپن میں ہوتا تھا مجھے تو اللہ کی زمین سے ملی ہے چیز. لیکن وہ اللہ تعالیٰ, لیکن میں نے اس کو یہی کہا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین تھوڑی تھی, جہاز اللہ تعالیٰ نے ہماری امان میں دیا ہوا ہے کہ اس کے پیسنجرز اور پیسنجرز کی چیزیں آپ کی نہیں ہیں, یہ ان کی امانت ہے. ہاں تو پھر اگلے دن میں نے نفل پڑھے تھے 2 حاجت کے کہ اس بندے تک پہنچ جائیں پیسے. ایک دن بعد مجھے پتہ چل گیا تھا اور ان لوگوں نے مجھے ویڈیو بھی سینڈ کی تھی. اس بندے کو مل گئے تھے پیسے, وہ گھر چلا گیا. اس نے جا کے یہ کہا تھا کہ مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ پیسے مجھے واپس ملیں گے. اور میں نے اس شخص نے کہ کس تھرو یہ خود آ کے پتہ کیا یا پھر پی آئی نے اوکے اس شخص نے بتایا, اس شخص نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی. ہم ایکسپیکٹ کرتے وہ شخص بھی تھینک یو کی ویڈیو بنائے گا اور آپ کو ویڈیو ملتی, وہ پھر زیادہ اچھا فیل ہوتا آپ کو. اس شخص کی ویڈیو بنی ہوئی ہے, ہمارے اسٹاف نے ہی ویڈیو بنائی تھی اور وہ بھی بہت دعائیں دے رہا تھا. وہ آیا کراچی سے لینے کے لیے پیسے, بلکہ میں نے سیکیورٹی والوں سے, ویجیلنس والوں کو یہ بھی کہہ کے آئی تھی کہ آپ تنگ مت کریے گا اس کو. اس بیچارے نے پیسے یوں کر کے فولڈ کر کے بھی کچھ رکھے ہوئے تھے اندر, جو کہ اس کو شاید اس کی کاؤنٹنگ میں نہ ہوں. میں نے سارے اکٹھے کر کے اور سارے ٹوٹلی لکھ دیے تھے کہ 21,385 ہیں. تو بشرا ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ویڈیو آپ ہمیں بھی دیں تاکہ ہم بھی اپنے ناظرین کو نیا دن کے پلیٹ فارم سے دکھا سکیں, کیونکہ یقیناً ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. اچھا اگر ہم اس چیز سے تھوڑا ہٹ کے بات کریں تو یہ بتائے گا کہ ایئر ہوسٹس کی زندگی عام آدمی کی زندگی سے کتنی مختلف ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے, آسان ہوتی ہے؟ مشکل ڈفرینٹ تو دو نارمل لوگوں سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. نارمل لوگ جس وقت میں سو رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ اس وقت میں اٹھ کے, ہمارے سارے گھر والے سو رہے ہوتے ہیں. موسٹلی ہر ایونٹ پہ, عید پہ, کسی شادی پہ, کسی بھی گیٹ ٹوگیدر میں ہم لوگ نہیں جا سکتے. ہمیں پلان کرنا پڑتا ہے 1 ماہ پہلے اگر کسی شادی پہ ہم لوگوں نے جانا ہو. ہمارا جہاز تھریشولڈ پہ ہوتا ہے, ٹیک آف کرنے کے بالکل پاس ہوتا ہے. ہمیں اناؤنسمنٹس آتی ہے کہ روٹ ٹو ایجو اسٹیشن. جیسے ہی ہم لوگ اپنی سیٹس پہ جا رہے ہوتے ہیں اور پیسنجر ہمیں کہتے ہیں کہ پانی دے دیں, اب این اسی مومنٹ پہ جا کے جیسے ہم اپنی سیٹ پہ بیٹھے, ہم لوگوں نے بہت کچھ ریوائیو کرنا ہوتا ہے. 30 سیکنڈس مینٹل ریویو کرنا ہوتا ہے کہ جہاز اگر لینڈ کرتا ہے تو ہم لوگوں نے اپنا دروازہ کیسے آپریٹ کرنا ہے, پیسنجرس کو کیسے ڈس امبارک کروانا ہے. اب اس ساری سچویشن میں اگر ہمیں یہ بھول گیا ہے کہ ہم نے کسی کو پانی دینا تھا, کسی نے مانگا تھا, اور پیسنجر پھر اتنا ہمارے ساتھ ویئرڈ بہیو کرتے ہیں کہ پانی مانگا تھا اور آپ نے ویری بیڈ. یہ بالکل اس پلیٹ فارم سے ہم بھی اس کو ایڈ کرتے ہیں, اس کو ایڈ کرتے ہیں. یس نہیں کرنا چاہیے, تھوڑا سا صبر کیجئے. اور اسپیشلی اس خبر کے بعد کہ جب تقریباً 10 لاکھ روپے ایک پیسنجر کے ایئر ہوسٹس نے واپس لوٹائے, ذرا سوچ لیجئے یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنی کوئی بہت ویلیوبل چیز وہاں پر بھول سکتے ہیں. تو یہ جو اسٹاف ممبر ہے یہ بڑے دھیان سے, بڑے خیال سے, بڑے اخلاق کے ساتھ, بڑے خلوص کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ وہ پیسے, وہ ویلیوبل چیز آپ کو لوٹاتے ہیں. اور ہو سکتا ہے اگر آپ کے غصے کی وجہ سے آپ ان کو غصہ آ جائے تو پھر آپ کی چیز گئی نا ہاتھوں سے. نہیں دیکھیں, دے تو یہ پھر بھی دیں گے, لیکن ظاہر ہے پلیز ریسپیکٹ کیجئے ان اسٹاف ممبر کی. تھینک یو سو مچ بشرا, ساتھ موجود تھے, بہت اچھا لگا آپ سے بات. اور واقعی آپ نے جو یہ ایکٹ کیا یہ سیکھنے لائق بات. اور اس کے بعد اسپیشلی مہک, انہوں نے کوشش یہ کی کہ پہلے تو وہ پل یعنی پیسنجر انفارمیشن لسٹ لے لیتی ہیں, پھر انہوں نے عملے سے کانٹیکٹ کیا, اس کے بعد انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے جسٹ بیکاز آف دس کہ جلدی سے مل جائے اس تک. اور یہی بات ہے نا, یہ ہمارے لوگوں کا ایک اچھا وہ ہے کہ ایک اچھا تاثر ہے کہ ہم ایماندار ہیں, ہم صادق ہیں, ہے نا. یس. ویلکم بیک. اور اب بات کرتے ہیں ایک ایسے مسئلے کی جو کہ دن پہ دن بڑھتا جا رہا ہے, سنگین ہوتا جا رہا ہے. کم عمری میں شادی ایک اہم مسئلہ ہے اور اس پر مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمیں شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی جوائن کریں گی. آئے روز ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جس میں 13, 14 یا 15 سالہ بچیوں کی شادی پر اہل خانہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. پچھلے دنوں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سندھ حکومت نے کم عمری میں شادی کے حوالے سے جو قانون سازی کی ہے اس پر عمل درآمد کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں گے. سندھ چائلڈ ایکٹ کے مطابق 18 سال سے کم عمر لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا. پہلے آرزو راجا اور اب لاڑکانہ کی 14 سالہ لڑکی کا کیس سامنے آیا.
عدالت نے لڑکی کو دارالامان لاڑکانہ منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ انہی کیسز پر بات کرنے کے لیے شرمیلا صاحبہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ شرمیلا صاحبہ بے حد شکریہ آپ کے وقت کا، گڈ مارننگ۔ اب تک اس ایکٹ کے تحت جس کی ہمیشہ پیپلز پارٹی بات کرتی ہے کتنی کارروائیاں ہو چکی ہیں؟ دیکھیے یہ قانون 2013 کے اندر آیا تھا اور میں اس پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس وقت سندھ اسمبلی میں مختلف جماعتوں کی نمائندگی تھی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے یونینمسلی پاس ہوا تھا، ہر کسی نے اس قانون کو سپورٹ کیا تھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں، لیجسلیٹرز ہیں، ان کی پوری پولیٹیکل ول شامل تھی اس کے اندر۔ اب جو آپ کا سوال ہے کہ جناب کتنے اس میں کیسز جو ہیں اب تک 2013 سے لے کے اب تک ہو چکے ہیں، دیکھیے تقریباً کوئی اگر میں آپ کو بتاؤں تو 80-85 کے قریب کیسز ایسے ہیں جو اس کے تحت ریزالو بھی ہوئے ہیں، اور کئی میں تو ایسا بھی معاملہ تھا کہ شادی ہونے سے پہلے قبل از وقت پولیس وہاں پر پہنچ گئی اور اس قانون کے مطابق کارروائی کر کے کم عمری کی شادی انہوں نے بر وقت جو ہے اس کو روک لیا۔ دیکھیے آج بھی جو عدالتیں کارروائیاں کر رہی ہیں، جس طریقے سے مٹھی کے اندر ایک کیس ہوا وہاں پر عدالت نے اس کے اوپر کارروائی کی، اور اب یہاں پر سندھ ہائی کورٹ کے اندر آپ نے دیکھا آرجو کے کیس کے اندر بچی کو پناہ گاہ بھیجا گیا ہے، یہ اس قانون کے تحت ہی کارروائی ہو رہی ہے۔ پہلے تو سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں آج بھی قانون نافذ نہیں ہے، وہی پرانا قانون چل رہا ہے۔ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر یہ کارروائی ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر سندھ چائلڈ میرجز ایکٹ 2013 نافذ ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ میں یہ ہرگز کریڈٹ نہیں لوں گی اور نہ ہی یہ کہوں گی کہ جی 100% عمل درآمد ہو رہا ہے، کیونکہ 100% عمل تو کسی قانون پر بھی شرمیلا صاحبہ نہیں ہوتا ہے، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، کسی بھی قانون پہ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے ملک ہمارے پاکستان کے اندر قتل کے خلاف بھی قانون قتل بھی ہو رہے ہیں، چوری ڈکیتی بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر پہلے تو یہ تھا نا کہ قانون ہی موجود نہیں تھا، چھوٹی کم عمر کی بچیوں کی شادی ہو جاتی تھی لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ قانون ہی نہیں تھا۔ لیکن شرمیلا یہ بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ 80-85 کیسز میں کئی کیسز ایسے ہیں کہ جہاں پر شادی نہیں ہوئی رکوا دی، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے سندھ پولیس کی۔ پولیس پہنچی ہے، وہاں پر مولوی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، بچی کے والدین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ کبھی دیکھیں اکثر تو یہ تھا کہ لڑکی کا باپ ملوث ہوتا ہے، بالکل ایسا کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے فیملی انوالو ہوتی ہے، کوئی قریبی رشتہ دار، تو ان کو سزا بھی ملی ہے، اس کے تحت جرمانہ بھی ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں لوگوں میں اب آگاہی آ گئی، کیونکہ سامنے کیوں آ رہی ہیں، اس لیے آ رہی ہیں سامنے کیا آگاہی ہے، رپورٹ ہو جاتا ہے، شادیاں ہو جاتی تھی رپورٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن چونکہ اب قانون موجود ہے لوگوں میں یہ آگاہی ہے کہ اس قانون کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، اور ایگزیکٹلی شرمیلا لوگ اب رپورٹ کرتے ہیں اور اسی طرح پھر معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ شرمیلا پلیز ایڈ بھی کیجیے گا اس میں، ابھی آپ نے جس طرح 80-85 کیسز کا ذکر کیا اور آپ نے خود بھی ابھی آرزو راجہ کیس کا ذکر کیا، ابھی کیونکہ ریسنٹ اس میں اپڈیٹ یہ ہے کہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ ان کا میڈیکل بورڈ بنا کے تعین کیا جائے ایج کا، بیکاز شی از سیئنگ کہ وہ 18 ایئر اولڈ ہیں اور مرضی سے نکاح کیا ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ ایسے کیسز بھی تو رپورٹ ہوئے ہوں گے کہ جس میں معاملات برعکس ہوئے ہوں گے، جس میں معاملات اس طرف گئے ہوں گے کہ جب واقعی وہ جھوٹا کیس ہوا ہوگا۔ میں اس کیس کی بات نہیں کر بیکاز اس پہ تعین ہونا ہے، بٹ کچھ ایسے کیسز بھی ہوں گے؟ دیکھیے ایسے کیسز بھی تھے جہاں پر بچی کا شناختی کارڈ ہی نہیں تھا، یا بچی جو ہے اس کی جو ایج تھی جو شناختی کارڈ میں کچھ اور بتائی گئی تھی لیکن جب میڈیکل ایگزامینیشن ہوا تو وہ کچھ اور عمر کی نکلی، ایسے بھی کیسز ہوئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس نوعیت کے کیسز ہوئے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں اسی طریقے سے خود والدین جو ہیں اپنی بچیوں کو پیسوں کے عوض چند ہزار روپیوں کے عوض جو ہے بچی کی شادی کسی بوڑھے شخص سے کرا دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی انفارچونیٹلی ہے، غربت بھی ہے، اس کے تحت بھی لوگ یہ کہ والدین چاہتے ہیں کہ اگر گھر میں 4 بیٹیاں ہیں تو اگر پیسے مل رہے ہیں اور بچی کی شادی ہو رہی ہے تو بچی سے جان چھڑا لو۔ یہ ایک انفارچونیٹ بہت ہی افسوسناک ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کے خلاف بھی تو ہم نے لڑنا ہے، وہ کوئی قانون نہیں لڑ سکتا، وہ آپ نے میں نے آگاہی دینی کہ جس طریقے سے ایک بچی جو ہے ایک بیٹا جس طرح آپ کو پیارا تھا اسی طریقے سے بیٹی بھی پیاری ہونی چاہیے، اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو ایک بیٹے کے ہونے، اس کو بھی تعلیم دلائیں، اس کی بھی صحت کا خیال رکھیں، یہ وہ چیزیں۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جیسے آج آپ اس کے اوپر شو کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، دس از سوشل رسپانسبلٹی جو سما دکھا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہی بھی دے رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں کہ اس کیس کے بارے میں اس میں اس قانون کے تحت کارروائی ہوئی ہے، یہ اچھی بات ہے۔
اسی طریقے سے اگر ہم اپنی کمیونٹی میں اگر ہمیں بھی کہیں انفارمیشن ملتی ہے تو ہم بھی پولیس کو رپورٹ کر دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ میں اس لڑکی کی کوئی رشتہ دار ہوں, بٹ اف آئی گیٹ انفارمیشن I will report it to the police. Yes, that's how a responsible citizen should do. Yes. Yes. اچھا شرمیلا, ایک اور چیز, جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے, پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ بڑے اچھے طریقے سے عمل درآمد کر رہی ہے اور کوشش بھی کر رہی ہے, جو کہ ایک اچھی بات ہے, لیکن بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں پیرنٹس کا کردار بڑا مشکوک ہو جاتا ہے. پھر ان کیسز میں نمٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ بے فارم پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچی کی عمر کچھ اور ہے, جب وہ عدالت میں بیان دیتی ہے تو وہ کچھ اور نکلتی ہے. پھر والدین کا کردار اس کے اندر آتا ہے ایسا کہ والدین کا کردار مشکوک ہو جاتا ہے, وہ پہلے کوئی اور بیان دیتے ہیں, بعد میں کچھ اور دیتے ہیں. اس طرح کی چیزوں سے نمٹنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے؟ دیکھیے کچھ کیسز میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لڑکی کا باپ ہے وہ بھاگ چکا ہوتا ہے, اس کو ہمیں پکڑ کے گرفتار کرنا پڑتا ہے. میں نے بتایا نا کہ اس میں اکثر جو ہے گھر کا جو ایک بڑا وہ انوالو ہوتا ہے, یا کوئی چاچا ہے یا کوئی تایا ہے یا ایون لڑکی کا بڑا بھائی ہے, وہ بھی ملوث ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے پھر وہ اپنی جان بھی بچانا چاہتے ہیں. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے اگر بچی چھوٹی 11-12 سال کی تو اس کو تو نہیں پتا ہے نا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ تو سمجھتی ہے کہ اس کا باپ ہے یا اس کا بھائی ہے, اس کا چاچا ہے, وہ اس کے لیے صحیح کر رہا ہے. تو یہ بھی ہمیں ایک بڑا چیلنج سامنے آتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اب جو میرا خیال ہے جو بچیاں ہیں, کیونکہ دیکھیں میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, ایکسیسیبلٹی ہے لوگوں کو, تو کچھ لوگوں کو آگاہی ہے. ہمارے پاس تو ایسے بھی کیس آئے ہیں جہاں پر 14 سال 15 سال کی بچی نے خود کہیں نہ کہیں سے وہ کیس رپورٹ کرایا ہے. ہمارے پاس 2 ایسے کیسز آئے تھے. That shows کہ آپ دیکھیں کہ اس ایج میں بھی بچوں کو معلوم ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ دیکھیں نا, یہ دس از دا ایڈوانٹیج. اور یہ جو میں کہتی ہوں نا, دا برائٹر سائڈ آف سوشل میڈیا, کہ اگر تھوڑی سی بھی بچی کو اویئرنیس آئی ہے, آگاہی ہے, تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے انفارمیشن پہنچاتی. لڑکی کی ماں نے جو مجھے خوشی سب سے جس بات کی وہ یہ ہے کہ اگر کسی بچی کی ماں کی کم عمری میں شادی ہو گئی تو وہ اپنی بچی کو بچانا چاہتی ہے کم عمری کی شادی سے. بچی کی ماں نے رپورٹ کی ہے کیسز اپنے ہی خاوند کے خلاف, اپنی بچی کی کم عمر کی شادی بچانے کے لیے. سو میں اس چیز سے بڑی خوش ہوتی ہوں. یہ واقعی بڑی خوشائند بات ہے. دس از ویری انکریجنگ. ایک ماں اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے خود ڈھال بن رہی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی ایگزامپلز یہ مائیں سیٹ کر رہی ہیں. شمیلہ, لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا کہ جس طرح بلال بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ وہ جد و جہد کریں گے اس ایکٹ میں, ذرا ایکٹ تو موجود ہے لیکن عمل درآمد کے لیے مزید جد و جہد کریں گے, تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس سے متعلق اب کچھ نئی لیجسلیشن ہو سکتی ہے جب ریاست کا کردار میں زیادہ نظر آئے گا؟ بیکاز ظاہر ہے جس طرح مہک نے بھی سوال کیا تھا کہ بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ فیملی آپس میں سیٹلمنٹ کر لیتی ہے, تو ایسے میں ریاست کا کردار ہونا چاہیے. یوں تو ہر معاملے میں ہونا چاہیے اور بھی ذرا لیجسلیشنز موجود ہیں, لیکن اس اسپیسیفک معاملے پہ مجھے بتائیں, ایسا سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیے قانون تو اپنی جگہ موجود ہے. وقت اور حالات اور معاملات کے حوالے سے اگر کبھی اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت پڑی تو وہ الحمدللہ پیپلز پارٹی سب سے آگی ہوگی اس قانون کو مزید سخت بنانے کے لیے. لیکن جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا, دیکھیے وہ بہت اہم ہے. اگر ایک پارٹی کے لیڈر کی طرف سے یہ چیز آتی ہے نا تو پوری پارٹی اس کے اوپر کام کرتی ہے. اور ہم نے اب اس پہ مزید زیادہ فوکس کر کے اور مزید اس کونے ہر گلی محلے میں آگاہی پہنچانی ہے جہاں یہ آگاہی نہیں پہنچی. بالکل صحیح, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک بڑا چیلنج ہے والدین کو کہ بچیوں کے حقوق کا تحفظ کریں. بالکل اسی طرح جیسے لڑکوں کا کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ واقعی حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے. آئی ایم شیور کہ حکومت اس پر بہتر سے بہتر طور پر کام کرے گی. شمیلہ, تھینک یو سو ویری مچ. ساتھ موجود سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہی تھیں. اب ہم ذرا بڑھتے ہیں آگے اور ایک کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک ایسا شخص جس نے ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اپنے دونوں بازو کھو دیے لیکن اس کے بعد ہمت نہیں ہاری. جو اس نے خود بیئر کیا, جو اس نے خود فیس کیا, جو اس کے اپنے چیلنجز تھے, وہ ظاہر ہے اس کو اس کا بہتر ادراک تھا اور سوچا کہ اگر کوئی اور اس چیلنج سے گزر رہا ہو تو اس کی سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں, اس کو فیسیلیٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں. بڑا اچھا انہوں نے کام کیا. انہوں نے ایک فاؤنڈیشن کا قیام کیا, میں ہوں مزدور. اور میں ہوں مزدور, کتنا پیارا نام ہے. میں ہوں مزدور کی آواز, میں ہوں معذوروں کی آواز, میں ہوں معذوروں کی آواز. یہ ہے جناب, I'm sorry. اور یہ جو آواز بنے, ارشد علی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ ارادہ کہ لوگوں کی زندگیاں بدلنی ہیں, آپ نے زندگی تو نہیں, خیر بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں, تو زندگیاں بدلنی ہیں آپ نے, یہ ارادہ کب کیا؟ یہ ارادہ
جو ہے وہ 1 سال پہلے کیا، کیونکہ ایک بے بس انسان جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، جس کے پاس گھر میں جس کے فاقہ ہے، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ اپنے بچے کو، ایک معذور بچے کو، وہ ایک نارمل بچے کو کس طرح سے وہ پال سکتا ہے، وہ اس کو کس طرح سے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ رکھ سکتا ہے کہ اتنے وسائل نہیں ہوتے ہیں جو ہے غریبوں کے پاس کہ وہ اپنے بچے کے لیے ویل چیئر لے لیں، اور ان کی مشکلات کے اندر مزید جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے جو ہے میں ہوں معذوروں کی آواز ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، اور 1 سال سے جو ہے ہم اس کام کو لے کے چل رہے ہیں، اور مزید پورے پاکستان کے کسی بھی شہر سے، کسی بھی گاؤں سے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، میں ان کی آواز بنتا ہوں، ان کے گاؤں جاتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم ان کی آواز سوشل میڈیا پہ اٹھاتا ہوں۔ اور آپ نے اس کے لیے سفر بھی کیا۔ جی ہاں، ایک وہ کہانی بھی میں سننا چاہوں گا، آپ گجرات گئے، کسی کی آواز بنے، اس کی مدد آپ نے کی، وہ پلیز سٹوری شیئر کریں۔ عبد الرحمن نے مجھے اس کام کا حوصلہ دیا۔ عبد الرحمن کے والد نے سوشل میڈیا پہ رابطہ کیا، کہا کہ ارشد آپ کے دیکھ کے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ آپ معذور ہو، آپ کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، میرے بیٹے کے بھی ہاتھ ضائع ہو چکے ہیں، تو اسے حوصلہ دو۔ جب انہوں نے بتایا کہ عبد الرحمن کا سب سے بڑا درینہ مسئلہ وہ واش روم کا ہے، تو میں بڑا پریشان ہوا، اور اس کے لیے مجھے 3,42,000 روپے کا بندوبست کرنا تھا، صحیح، جو کہ انتہائی مشکل اور ناممکن سی بات مجھے لگ رہی بڑی تھی۔ رقم تھی۔ میں نے لوگوں سے 1 روپے ڈونیشن کی بھی اپیل کی، لوگوں کے پاس بھی گیا، لیکن کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ملی، اور لوگ سمجھتے شاید اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے۔ میں گجرات گیا، عبد الرحمن کی آواز اٹھائی، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے عبد الرحمن کے لیے 3,42,000 روپے کا ارینج یہاں سے کرایا۔ گجرات گئے اس سے ملنے کے لیے، وہاں سے اپنے فیس بک لائیو کیا؟ جی، فیس بک لائیو کیا، میں کانٹیکٹ کیا کسی جی شخص نے؟ اسی لائیو میں ناصر صاحب نے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ 3,42,000 روپے میں ڈونیٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے اکیلے ہی مدد کر دی؟ جی ہاں، جی، اور پھر اس کی مدد آپ نے اس طرح وسیلہ بن گئے، اس کے وسیلہ بن گیا، اور اس کے بعد پھر ایک حوصلہ ملا کہ میں جب ایک عبد الرحمن کے لیے کر سکتا ہوں تو میں پاکستان کے اور بہت سارے عبد الرحمانوں کی آواز بن سوچ سکتا کی ہوں۔ بات ہے نا یہ، کہ اگر آپ کی سوچ ایسی، آپ کی نیت ایسی ہے، تبھی آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کامیابی کے سفر میں بہت سی مشکلات بھی آئی ہوں۔ مشکلات بہت زیادہ ہیں، وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس۔ میرے مرشد کامل شیخ امین بن عبد الرحمن، ان کا ایک وظیفہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا ورد کرتے رہو اور اللہ پاک غیب سے مدد کرتا رہے گا، غیب سے جو ہے وہ اسباب بنتے رہیں گے۔ تو مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ میں نے ایک حلیم کا کاؤنٹر لگایا اور حلیم بیچنا شروع کرا، تاکہ اس سے جو میرے پاس انکم آئے اس سے آپ مدد کر سکیں، اس سے میں مدد کر سکوں، ایسے لوگوں کو صاف ستھرا کر سکوں۔ کوئی وقت ایسا بھی آتا ہے کہ میری سیلری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیسے لوگوں کو؟ جو کہ ایب نارمل ہیں، جنہیں نہ دین کی نہ دنیا کی کوئی خبر ہے۔ یعنی if I'm not wrong، جو سڑکوں پر، فٹ پاتھ پر بے یار و مددگار ایسے مینٹلی چیلنجڈ لوگ موجود ہیں جن کی کوئی سپورٹ نہیں کرتا، ان کی مدد کے لیے آپ نے یہ سوچا؟ جی ہاں، جن کے قریب سے بھی کوئی گزرتا پسند نہیں کرتا۔ آپ نے ان کی مدد کیسے کی؟ جب آپ نے ان کی مدد کی تو ظاہر ہے کچھ ریاکشن آ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ان کے قریب کوئی آئے گا۔ وہ جب ان کے قریب ہم کھانا لے کے جاتے ہیں تو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ دنیا کی پتنی کون سی نعمت جو ہے یہ شخص ہمارے قریب لے کر آئے، کیونکہ ایک صاف ستھرا انسان جو ہے وہ ان کے قریب سے بھی گزرنا پسند نہیں کرتا، وہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان کی صفائی ستھرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمارے رضاکاروں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ عادت نہیں ہے اس چیز کی، جب آپ ان کے بغیر بال کاٹ رہے ہیں، آپ ان کے منہ دھلا رہے ہیں، ان کو نہلا رہے ہیں، تو وہ ان کو عادت نہیں ہے اس چیز کی۔ جی ہاں، کیونکہ آج سے پہلے کبھی ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں ہوا، کیونکہ فیملی جو تھی ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ ان کو رکھ سکتے اور پیار دے سکتے، محبت دے سکتے۔ کتنے لوگوں کے لیے آپ نے اس طرح کے اچھے کام کیے؟ پاکستان میں مختلف جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں اب تک کر چکا ہوں۔ اور ذرا ٹیم بھی ہے؟ جی ہاں، ہماری کراچی کی ٹیم میں جو ہیں وہ 15 لوگ ہیں۔ اچھا، آپ کی کراچی میں ٹیم 15 لوگ ہیں؟ جی ہاں، باقی اس کے علاوہ ملک کے دوسرے شہروں کے اندر بھی جو ہیں وہ رضاکار ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ اور میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے دیکھنے والے نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ اس کام کا حصہ بنیں، کیونکہ انسان ایک غافل ہے، اس کو نہیں پتا کہ میری زندگی کیا ہے۔ ہم دعوے کرتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، یہ محل میرا ہے،
یہ زمین دولت جائیداد یہ سب کچھ میرا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ سر کے بال سے لے کے اور ایک پیر کا ناخن بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا کرتی چیز ہے. اب نہیں پتہ ہوتا کہ میں سڑک پہ چل رہا ہوں مجھے ٹھوکر لگے کب میرا پیر کٹ جائے، تو میں آگے کی بھی سوچتا ہوں کہ جب میرا پیر کٹے گا تو میں نے پیر بھی چوائس کیا ہوا ہے کہ میں نے پیر کون سا لگوانا. ظاہر ہے جس حادثے سے آپ گزرے وہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل زندگی ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے. یہ حادثے ہوتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہارنی، ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں ہارنا. ایسے لوگوں کو خوشی دینی ہے جن کو نہیں پتہ. ایک بچہ خوشی کا معلوم ہی نہیں، جن کو خوشی کا معلوم. جب بچہ گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے اور جب ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے گھر کے اندر تو اس خوشی کا ایک ماحول ایک الگ ہوتا ہے. ایک اس کی جو خوشی ہوتی ہے والدین کی وہ الگ ہوتی ہے. لیکن کچھ زندگی کے اندر کوئی لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ شخص سڑک پہ آ جاتا ہے اور اس کی زندگی اس کا بچپن جب میں ان کے آگے کھڑا ہوتا ہوں اور انہیں دیکھتا ہوں تو 2 منٹ کے لیے ان کی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں. جب یہ پیدا ہوئے ہوں گے تو کیا ہوگا، جب ان کا بچپن ہوگا، جب یہ اپنے گھر کے آنگن میں کھیلتے کودتے ہوں گے جب کیا ہوگا. لیکن کون سا ایسا وقت آیا کہ آج اس سڑک پہ آ گئے کہ سڑک پر آ گئے اور ان کے قریب بھی کوئی آنا پسند نہیں کرتا. قریب جانے کی بات کریں اس طرح کے لوگوں کی، میں فوٹیج میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ جب آپ اس طرح کے لوگوں کو صاف ستھرا ان کو نہلاتے دھلاتے بال ان کے کاٹتے ہیں تو خوش بھی ہوتے ہیں، سیلفیز بھی بنواتے ہیں. میں نے پکچرز دیکھی ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے. جی ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. اور دل اس وقت دکھتا ہے جب میں انہیں چھوڑ کے اپنے گھر کی طرف واپس جاتا ہوں کیونکہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں انہیں کسی شیلٹر ہوم میں رکھ سکوں. ریہیبلیٹیشن سینٹر جی ہاں ہم کسی جگہ پہ ان کو رکھ سکیں، میں ان کا خیال رکھ سکوں. لیکن بعد میں ان کو میں تلاش کرتا تو موجود ہیں کراچی میں. کبھی آپ نے کوشش کی کہ آپ ان سے لنک کریں، ان لوگوں کو وہاں پر آپ لے کر جائیں ایسے معاملات کی طرف؟ جی ہاں میں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے لیکن یہ لوگ ڈرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ذمہ داری لے لیں. اور حکومتی سطح پہ کچھ آپ نے اس طرح سے کرنے کی کوشش کی ہو یا یہ آواز آگے پہنچانے کی کوشش؟ نہیں، حکومتی سطح پہ تو پاکستان کے اندر میں نے دیکھا کہ کوئی سنوائی نہیں ہے. ہمیں معذوروں کو صرف ایک سند دے دی جاتی ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سند ہے، آپ معذور ہو. اور ایک سند جو NIC کے اوپر نادرا ہمیں لگا کے دیتا ہے اس کا ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے. جب ہم ریلوے میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہاف ٹکٹ ہو جاتا ہے اور جب PIA میں جاتے ہیں تو وہاں 40% ہو جاتا ہے. لیکن جس معذور کے گھر کے اندر کھانے کو نہیں ہے، جس معذور کے پاس فاقہ کشی کی نوبت ہے، اس کی سپورٹ کیسے ہو؟ اس کی سپورٹ کیسے میں اس طرف آنا بھی چاہ رہا تھا. اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ کتنے بہن بھائی ہیں آپ اور کماتا کون ہے؟ آپ کیسے فنڈز مینیج کرتے ہیں؟ میں جو ہے ہم 2 بہن بھائی ہیں اور میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. بس آپ کی ایک بہن ہے؟ جی ہاں ایک بہن ہے. ذمہ داری ساری آپ پر ہے؟ جی ہاں. گھر کو چلانا یہ آپ کی ذمہ داری؟ جی ہاں بالکل. ذرا پہلے تو آپ بڑے اچھے سے چلا رہے تھے، ابھی تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آفٹر دیٹ ایکسیڈنٹ. جی ہاں میرا ادارہ مجھے سپورٹ کرتا ہے، مجھے سیلری دیتا ہے. ہر ادارے کو سپورٹ اس طرح کرنی چاہیے. جس ادارے کے لیے آپ نے اپنا وقت دیا، اپنی راتیں دن دیا، اس ادارے کو سپورٹ کرنی بھی چاہیے. وہ ادارہ آپ کی سپورٹ کرے بہت اچھی بات ہے. بٹ پھر بھی ارشد ظاہر بہن دیکھتی ہے بھائی کی طرف؟ بالکل، بہن بھی، والد بھی، وائف بھی، ان سب کی سپورٹ ہے تو آج میں اس مقام پہ بچے بھی ہیں آپ کے؟ جی بیٹا میرا 15 دن کا تھا جب میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا. 15 دن کا تھا؟ وہ صرف 15 دن کا تھا جب میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا. بیٹے کو گود میں اٹھانے کا دل کرتا ہوگا ارشد؟ جب پہلی دفعہ عبدالہادی میرے قریب آئے اور عبدالہادی نے کوشش کری کہ میں ان کو گود میں اٹھا لوں تو اس وقت پیروں کے نیچے زمین نکل گئی تھی. اللہ. اور جب والدہ کا جنازہ آگے رکھا تھا اور میں اس کو کاندھا نہیں دے سکا. بس زندگی میں 2 جگہ مایوس. والدہ کی بھی کبھی انتقال ابھی ریسنٹلی ہوا؟ جی میرے 6 منتھ کے بعد ہاتھ کٹنے کے جو ہے. یہ 2 ایسے لمحات آپ نے شیئر کیے ہیں کہ ظاہر ہے والدہ کا جنازہ ہو، کندھا نہ دے سکیں، ایک ہی بیٹا ہو اور پھر آپ کی اولاد اسے گود میں اس طرح نہ اٹھا سکے جس طرح ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، گود میں اٹھانا، کندھے پہ بٹھانا، اس کے ساتھ کھیلنا ٹھیلیاں کرنا. اتنا حوصلہ پھر بھی آپ کے اندر. یہ ایسے لمحات ہیں جو برداشت کرنا واقعی ناممکن سا. میں 2 چیزوں پہ زندگی گزار رہا ہوں. مایوسی کفر ہے اور نا امیدی جو ہے وہ اور خودسوزی جو ہے وہ حرام ہے. انسان کو اس رب کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. میں پاکستان کا نوجوان ہوں، سند میں کام کرتے ہوئے رزق حلال کماتے اپنے ہاتھ گوائے. تو میرا یہ جذبہ ہے اور میں پاکستان کی اور معذوروں کو بھی آج یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ سند میں معذور ہو جائیں تو آپ نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے.
بلکہ دنیا کو یہ میسج دینا ہے کہ پاکستان کا معذور نہیں ہے، بلکہ وہ اور دوسرے لوگوں کے اس میں کام آ کوئی سکتا ہے۔ شک نہیں، وہ ڈسیبل نہیں ہے، وہ پرسن میں ڈفرنٹ ابیلٹی ہے، اور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی یہ چیز سامنے آئی تھی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جسمانی معذوری تو الگ، لیکن کچھ لوگ ذہنی معذور ہوتے ہیں، اس طرح کی معذوری کا بھی سامنا آپ نے کیا ہوگا؟ جی ہاں، ذہنی معذور جو ہوتے ہیں ان کو یا تو ان کے گھر والے کہیں جو ہے وہ جمع کرا دیتے ہیں، کسی ادارے کو دے دیتے ہیں، کسی ہاسٹل وغیرہ میں دے دیتے ہیں، نہیں تو اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے وہ ان سے تنگ آ کے انہیں سڑکوں پر چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ایک وقت ایسا بھی کوئی آتا ہے جب میں ان کی صفائی کرنے نکلتا ہوں ایسے لوگوں کی، تو میرے اخراجات ایک نارمل انسان سے بہت زیادہ ہیں، تو اس سیلری کے اندر سے بھی اپنے بجٹ میں سے بھی اس کاموں کے اندر خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اپنے بچے کے دودھ کے پیسے بھی جو ہے وہ اکثر جیب میں نہیں ہوتے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگلے دن کا سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں نے اس جگہ پہ اس شخص کو دیکھا ہے یا مجھے کسی نے اس شخص کا بتایا، مجھے اس کی صفائی کرنی ہے اور اس کے لیے پیسے ارینج کرنے ہیں، تو وہ میرے جو دوست ہیں، جو میرے ٹیم ممبر ہیں، جو بنیادی ٹیم ممبر ہیں، وہ سب میرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میں بحیثیت اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں، میرے بنیادی ممبر جو ہیں اور جو بنیاد سے آج تک ہیں اور جو اس وقت موجودہ ممبر ہیں، میں ان کی بدولت ہوں، ان کی سپورٹ ہے، وہ میرے بازو ہیں، تو آج میں اس مقام پر ہوں۔ اچھا ارشد، میں چاہتا ہوں کہ آپ نیا دن کے اس پلیٹ فارم سے اپیل بھی کریں مخیر حضرات سے، اور کوئی آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ اکاؤنٹ نمبر ہے، کیسے آپ تک فنڈز پہنچ سکتے ہیں؟ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ سے کہ اگر وہ چاہتے ہو کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کے بازو بن کے کھڑے ہو جائیں؟ ہم اس وقت جو ہے وہ رجسٹریشن کے مراحل کے اندر ہیں، اور میرا لیے اکاؤنٹ نمبر ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا فیس بک پیج ہے، میں ہوں معذوروں کی آواز ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے۔ میرا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، 0311-1262640 میرا کانٹیکٹ نمبر ہے۔ آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ، کال پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور مل بھی سکتے ہیں۔ میں مخیر حضرات سے اپیل کروں گا کہ اس کام کے اندر ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم مزید اس کام کو پورے پاکستان کے اندر پھیلا سکیں۔ سڑکوں پہ رہنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بستر نہیں ہے، سردی کی لہر شروع ہونے والی ہے، سردیاں آ رہی ہیں، تو کیا اس طرح کی کوئی چیز آپ نے سوچی ہے؟ ان کے پاس بستر نہیں ہے، ان کے پاس اوڑھنے کے لیے بلینکٹ نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کے پیروں میں چپلیں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ ہم انہیں چپلیں بھی پہناتے ہیں، ان کو صاف ستھرا بھی کرتے ہیں، اور اس وقت جو سب سے زیادہ ہمیں نیڈ ہے وہ بستروں کی ہے، گرم کپڑوں کی ہے، تاکہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان تک پہنچا سکیں۔ ہم ساری رات روڈوں پہ گھومتے ہیں، میرے ساتھ میرے رضاکار ہوتے ہیں، میرے ٹیم ممبر ہوتے ہیں، ہم ساری رات سڑکوں پہ گھومتے ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو کہ دماغی توازن سے صحیح ہوتے ہیں، لیکن ان کے مالی حالات، ان کی نوکری کا نہ ملنا، ان کے پاس وسائل کا نہ ہونا ان کو سڑک پہ لے آتا ہے، اور کچھ لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ نشے کے عادی لوگ تو اس طرح کی بھی ملتے ہیں کہ جب ان کی ہم صفائی ستھرائی کرتے ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں کہ پلیز ہمارا علاج کرا دیں، ہمیں کہیں لے چلیں۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس نوکری نہیں تھی، میں ڈپریشن کا شکار تھا اور میں باہر نکلا، میرے دوستوں نے مجھے اس نشے میں لگا دیا اور آج میں اس مقام پہ ہوں۔ تو ہماری نوجوانوں کے لیے جو روزگار نہیں ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر، there is always a reason for that، جس کی وجہ سے وہ اس طرف آ جاتے ہیں۔ بس ایک سوال، اب بایونکس سے متعلق کیونکہ ہم 2-3 شوز میں بات کر چکے ہیں اور آپ نے بھی اس کے بارے میں سنا ہوگا، تو آپ نے ان سے کانٹیکٹ کیا، آپ نے اس بارے میں کوشش کی کہ آپ کے لمبس لگ جائیں؟ جی ہاں، میرے ادارے نے پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ کوششیں کی ہیں، میرے لیے رابطے کیے ہیں، میرے لیے گئے ہیں، لیکن میرے آرمس نہیں لگ سکتے کیونکہ میرے بال بھی جو ہیں وہ نکال دیے گئے ہیں۔ اوکے، تو یہ لمیٹیشن ہے جس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، بٹ سٹل آپ کے بازو ہیں۔ جی ہاں، آپ کی ہمت ہے، آپ کی ہمت ہی آپ کے بازو ہیں۔ بے شک۔ ارشد، تھینک یو سو ویری مچ، آپ ساتھ موجود تھے، بہت ہمت، بہت حوصلہ ہے آپ کا، اور آپ ایک انسپریشن ہے، تو پلیز ان کی مدد کیجئے۔ میں ہوں معذوروں کی آواز، ان کا فیس بک پیج ہے، اس پر جا کر آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کا پرسنل اکاؤنٹ نمبر ڈیٹیلز وہاں پر موجود ہوں گی، آپ ان سے کانٹیکٹ کیجئے، ان کو فنڈز دیجئے، بیکاز یہ مدد کر رہے ہیں ان کی جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ویلکم بیک۔ بات کریں گے پنجاب پولیس کی، جو کہ اب ہمیں کہاں نظر آئے گی؟ سوڈان میں جناب، سوڈان میں ڈیوٹی دینے کے لیے پہنچ چکی ہے پنجاب پولیس، اور پنجاب سے بھی پہلی لیڈی ٹریفک وارڈن
UN مشن کے لیے سوڈان پہنچ گئے. لیڈی ٹریفک وارڈن سلما عبدالغنی پولیس کی طرف سے سوڈان میں نمائندگی کریں گی. پاکستانی پولیس تقریباً 9 سال بعد UN مشن میں شرکت کر رہی ہے. اینڈ سلما از جوائننگ اس فرام سوڈان. سلما گڈ مارننگ کہیں گے آپ کو, کیسی آپ یہ بتائے گا کہ UN مشن, اس میں ظاہر ہے ہم پہلے تو یہی خبریں سنتے آئے کہ پاک فوج کی نمائندگی, اور ابھی ہم اپنی پنجاب پولیس کی نمائندگی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ. یس جی بالکل, 9 سال بعد یہ پولیس کو موقع ملا. پہلے ہر سال پولیس جاتی تھی لیکن درمیان میں یہ بالکل سٹک ہو گیا تھا. صرف آرمی آ رہی تھی یہاں پہ UN مشنز پر. اچھا سلما, لیکن اب پولیس جو ہے وہ بھی یہاں پہ جو ہے اپنی نمائندگی کر رہی ہے. اوکے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن سلما مجھے بتائیں کہ نمائندگی تو سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ کرنا کیا ہے, وہاں ٹریفک مینج کرنی ہے, کرنا کیا ہے وہاں پہ آپ نے لوگوں کو جا کے ڈانٹنا ہے, وہاں پہ چلان کرنا ہے, کرنا کیا ہے؟ نہیں, ہم نے کسی کو نہیں ڈانٹنا, کسی کو نہیں. آپ یہ بتا رہی ہے کہ ڈانٹنا ہے, بلکہ ابھی ہمارے کوارنٹائن پیریڈ گزرا ہے, اس کے بعد ہماری انڈکشن ٹریننگ سٹارٹ ہو چکی ہے فرام یسٹرڈے. اچھا, تو ابھی ٹریننگ میں ہمیں جو ہے وہ ساری گائیڈ لائن ملے گی کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے اور کس طرح سے پرفارم کرنا ہے. ایکچولی یہ ان آرمڈ مشن ہے جس میں آرم کا کوئی کام نہیں ہے. جسٹ ہمیں یہاں پہ بلایا گیا ہے پیس مینٹین کرنے کے لیے. اچھا سلما, ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں پولیس ہو یا پھر ٹریفک وارڈنز ہو, بڑا ان کا دبنگ سٹائل ہوتا ہے, تو وہی سٹائل جو ہے سوڈان میں اپنایا آپ نے, یا تھوڑا سا آپ جو ہے وہ ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے؟ نہیں, انشاءاللہ ابھی آہستہ آہستہ اپنے صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے. ابھی تو ہماری ٹریننگ کا سیشن ذرا گزر لے, تو ٹریننگ کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے انشاءاللہ پنجاب پولیس. اچھا, میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا آن ایئر بھی ایک صلاحیت کا جوہر دکھا دیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس جب ڈانٹتی ہے تو ایک الگ انداز ہوتا ہے, ذرا پنجابی سٹائل میں جو وہ ڈانٹ ہے وہ ذرا ایک دفعہ سنائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سوڈان والے بھی یہی سنیں گے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ اگر وہاں ڈانٹیں گے پنجابی میں, سوڈانی میں تو سمجھ ہی نہیں آئے گی. یہاں پنجابی نہیں, کوئی اردو بھی نہیں کوئی بھی انڈرسٹینڈ کرتا. انگلش یہاں پہ پراپرلی بولنی پڑتی ہے, بلکہ بہت کم لوگ ہیں جو انگلش بھی انڈرسٹینڈ کریں. نہیں, لیکن سلما اگر آپ کو آگے غصہ, تو غصے میں تو ہماری آپ کو پتا ہے نا مدر لینگویج ہی نکلتی ہے. ہوگا انشاءاللہ, وہ تو ٹھیک ہے سلما, لیکن غصے میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ ہم وہی زبان بولتے ہیں. غصے میں مدر لینگویج ہی نکلتی ہے. تو غصہ آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ سوچیں ایسا ہو گیا, سوڈان کی سڑک پر آپ موجود ہیں اور وہاں پر ٹریفک مینج نہیں ہو رہی اور آپ کو آ گیا غصہ, تو آپ کے منہ سے پہلا جملہ کیا نکلے گا؟ ادھر تو میں دسنی یا آپ تو صحیح دبنگ سے ابھی سے نا آپ کا انداز ہے, یہ مجھے بتائیں. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے اس باڈی لینگویج کو سمجھیں گے, انہیں وہ زبان سمجھ آئے نہ, وہ آپ کی باڈی لینگویج کو سمجھیں گے. سلما جی ڈیفینیٹلی باڈی لینگویج تو انٹرنیشنل لینگویج ہوتی ہے نا, وہ ایوری ون کین انڈرسٹینڈ. دیٹس ویری رائٹ. چلیے اب آپ کی جو ٹریننگ ہے اس کے بعد دوبارہ آپ سے ہم بات کریں گے کہ اب وہاں پر کیا ماحول ہے, اور ادھر آئیے آپ نے کہا ہے کچھ اور اس کے بعد لوگ سائڈ پہ ہوئے یا نہیں. چلیے, تھینک یو سو ویری مچ, ساتھ موجود تھیں آپ, کوئکلی بڑھاگے. اور اب ہم بات کریں گے ایجنگ کی, اور ایجنگ ہے اسکن کی ایجنگ کی. دا لارجسٹ آرگن آف باڈی وچ از اسکن. اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے ایجنگ جیسے وقت گزرتا رہتا ہے, اور اگر ہم احتیاط نہیں کرتے تو ظاہر ہے جو ایٹماسفیئر ہے, جو انوائرمنٹ ہے, اس کی وجہ سے ہماری اسکن پہ اثرات آتے ہیں. بڈھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ آنکھوں کے نیچے جھلیاں پڑ جاتی ہیں, جب آپ ہنستے ہیں آپ کی لاف لائن زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے. آپ اتنی فریش, آپ کی اسکن کیسی ہے؟ ویسے تو ظاہر ہے کہ ویری ینگ ماشاءاللہ, 22 سال کی آپ ہیں, لیکن یہ اتنی فریش اسکن. 22 سال کی نہیں ہوں, چلے 22.5 کر لیتے ہیں. نہیں 22.5 کی نہیں ہوں, میں 27 ایئرس کی. میں کبھی اپنی ایج نہیں چھپاتی, میں سچ بتاتی ہوں, میں 27 سال کی ہوں. تو 27 سال کی عمر میں یہ 13 سال کی اسکن کیسے ہے آپ کی؟ یہ کیسے ہے, یہ میں بہت خوش رہتی ہوں الحمدللہ. یعنی کہ یہ تو ہوگی باٹم لائن کہ آپ نے خوش رہنا ہے, لیکن اگر کوئی ٹینشن میں ہے, اسٹریس میں ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کی اسکن پہ اثرات آتے ہیں, پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم ڈاکٹر جاوید فاروقی کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر جاوید فاروقی کے پاس آپ جائیں, ہم نے انہیں یہاں بلا لیا. گڈ مارننگ. السلام علیکم. کیسے آپ؟ وہ
بڑا مشکل کام ہوتا ہے خواتین سے ایج کا پوچھنا. نہیں میں بتا دوں. سب سے مشکل کام ہوتا ہے جب پرسکرپشن لکھ رہے ہوتے ہیں, بی بی اپنا نام بتاؤ. دیکھیں خواتین سے مشکل ہوتا ہے, لڑکی سے پوچھنا مشکل بالکل نہیں. خواتین سب آ جاتی ہیں تو وہ پوچھیں بی بی آپ کا ایج بتائیں گے, یار وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو ویسے ہی میں ایج نہیں بڑھنے, میں کہتا ہوں یار زندہ رہنا ہے تو اپنی ایج ویسے ہی ذہن میں آپ رکھو. سکن دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ایج کیا ہوگی. نیچرلی ہمارا کام ہے. کیا بات, یہ ہمارا کام. اچھا چلے آپ شعیب کی سکن دیکھیں, اندازہ لگائیں شعیب کی ایج, کیونکہ شعیب نہیں بتاتے ان کی ایج کیا ہے. یہ بہت مشکل ہے. ابھی شعیب تمہاری شادی ہو گئی ہے نہیں ہو گئی ہے؟ اب پتہ نہیں, شرم آ رہی ہے مجھے اب ایسے سوالوں میں. 20-22 سال کا لڑکا ماشاءاللہ. 20-22 سال آپ بالکل درست پہ جان لیا سر, بس آپ 10 سال اس میں ایڈ کرنے ہیں. اینی ویز دیکھیں بات یہ ہے کہ ایجنگ تو جو بھی ہے, ایج تو آنی ہے. خدا کی ذات کے علاوہ جو جاندار چیز ہے نا, انسان ہو یا جانور, اس میں ایک اللہ نے چپ لگائی ہوئی ہے, ایک ٹائم کے بعد زندہ ہے تو اس میں ایج آنا. بٹ اینی ویز سر, ایج از جسٹ اے نمبر, لیٹ اٹ بی اے نمبر. اب آپ نے کیسے اس کی گریسفلی ہو, آپ گریسفلی اپنی ایج کو ذہن میں رکھیں. دیکھیں میں ایس یاد رکھیے گا, ایس. دیکھیں ہماری اسکن جو ہے وہ کیوں ٹون اینڈ ٹائٹ ہے, اس کے اندر ایک کولیجن پڑی ہوئی ہے, پروٹین پڑی ہوئی ہے, اس کے اندر الاسٹین پڑی ہوئی ہے جس نے ہماری اسکن کو ٹائٹ کر کے رکھا ہے. ایک ینگ ایج ہوتی ہے, آپ کی اسکن اتنی فریش ٹائٹ کیوں نظر آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا کولیجن ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اوکے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آج کل دیکھ رہا ہوں جو پری میچور ایجنگ ہو رہی ہے وہ ہے اسٹریس. ایس یاد رکھیے گا, اسٹریس. تبھی تو اس نے صحیح کہا مہک نے, وہ خوش رہتی ہے, مسکراتی رہتی ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ اسٹریس ایک ایسی چیز ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پینک کر رہے ہیں, نیگیٹو تھنکنگ ہے, وہ آپ کا ایڈرینلین نکالتی ہے. ایڈرینلین جو میں بتا رہا ہوں کولیجن جس نے ٹائٹ کر کے آپ کی اسکن رکھی ہے اس کو ڈسٹروائے کر رہا ہوتا ہے. تو اسٹریس کو آپ کسی طریقے سے بھی مینیج کریں. ہاں مینیج کریں, غائب نہیں کر سکتے, مینیج کرنا ہے. اور وہی لوگ ہیں جو لوگ ریلیکس ہوتے ہیں, سنتے ہیں یا اوکے ٹھیک ہے, درگزر کرنا جانتے ہیں, اس سے آپ کی اسٹریس کم ہونی شروع ہوگی. زیادہ تر فیمیل میں ایک تو اس کا ہارمونل پرابلم ہو رہا ہے, اور پھر اسٹریس لیول اس کا پینک نیچر ہو گئی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ پینک آ گئی ہے. تو اس سے یہ اس کی ایڈرینلین ریلیز ہوتی ہے, اس کی کولیجن ڈیمیج ہو جاتی ہے. دوسری چیز ایک اور ایسے وہ آپ کی ہے سن لائٹ. جتنا سن لائٹ سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں, کیونکہ اس میں الٹرا وائلٹ اے اینڈ بی ریز ہوتی ہیں, اور موسٹلی ہمارے دیکھ لیں پشاور میں جو ناردرن ایریاز میں وہ سن لائٹ آپ کے کولیجن پہ اسٹرائک کرتی ہے, کیونکہ کولیجن کو ہمارا بہتر رکھنا ہے. ہر چیز کولیجن نے آپ کی اسکن کو بہتر رکھنا ہے, وہی اسکن کو ٹائٹ کر کے رکھیے. سن لائٹ میں الٹرا وائلٹ اے اینڈ بی ریز ہوتی ہے, وہ پینیٹریٹ کرتی ہیں, کولیجن کو ڈیمیج کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تھرڈ تھنگ, اسمائل. آپ کے چہرے پہ جو مسلس ہیں نا وہ لفٹنگ اور ڈپریسنگ مسلس ہیں. جو لوگ اسمائل, جن کی نیچر میں اسمائل ہے نا, خوش اخلاقی ہے, وہ لوگ بوڑھے گریسفلی ہوتے ہیں. نیچرلی ان کے مسلس ہی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے ایلیویٹ کیا ہوا ہوتا ہے. اب منہ لٹکا کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تو فوراً سے رنکلز آ جائیں گے ماتھے پہ. آپ کے وہی مسل ہیں, یہ فرنٹل مسل ہے, ادھر ہمارا مسل ہوتا ہے, ادھر ہمارا میسسٹرن مسل ہوتا ہے, ادھر زائگومیٹرک اورس ہوتا ہے, ادھر اوربیکولر ہوتا ہے, وہ لفٹنگ اینڈ ڈپریسنگ مسلس ہوتے ہیں. تو آپ جتنا اپنے چہرے پہ ایکسپریشن لیس اور ریلیکس رکھیں گے اتنا اچھا ہے. مسکرائیں گے تو وہ اچھی ایکسرسائز ہوگی مسلس کی. اچھا, پھر اسپورٹس اینڈ شیپ, وہی ایسا آ گیا. جو لوگ شیپ میں رکھتے ہیں اور اسپورٹس رکھتے ہیں, ٹون رکھتے ہیں, جب یہ اللہ نے ہمیں نماز دی ہے کہ جیسے آدمی بالغ ہوتا ہے تو نماز اللہ نے فرض کر دی, آخری دم تک نماز پڑھنی ہے, اس لیے کہ آپ کی باڈی ٹون رہے. اس میں ٹوننگ آپ دیکھیں, اسٹریچ کر رہے ہوتے ہیں, مستقل اسٹریچنگ ہو رہی ہے, 5 وقت اسٹریچنگ ہو رہی ہے, تو اس سے آپ کی اسکن اینڈ کولیجن بہتر ہوتی ہے. اینڈ سلیپ, یہ سب سے ضروری ہے. ڈیپ سلیپ. ڈیپ سلیپ کتنا سونا چاہیے ہمیں؟ 8 گھنٹے. 8 سے 9 گھنٹے. میں کہتا ہوں ایوریجلی, چلو یار مارے سے مارا 5 سے 7 گھنٹے آپ ہے نا. وہ 8 اسی لیے ہم نے کہا کہ آدھا گھنٹہ ہم فون یوز کریں گے, اور اٹھ کے بھی آدھا گھنٹہ فون یوز کریں گے. ایک گھنٹہ نکل گیا. خطرناک چیز جو مجھے یہاں اوپر میں آ رہا تھا اور آپ کے ساتھ ایک بندہ تھا, میں نے کہا یار تم اسموک کرتے ہو؟ اسموکنگ نہ کریں. نہیں کرنا تو ہے نہیں, آ جائیں گے لوگ. اسموکنگ آپ بلیو کیجئے گا آپ کے اس لیول تک ڈیمیج کرتی ہے, میں آنیسٹ بتا رہا ہوں, ڈی این اے لیول تک. آپ کی جنریشن بڈھی ہونی شروع ہو جائے گی. میں آپ کو آنیسٹ بتا رہا ہوں, دس از مائی پوری اس پہ ریسرچ ہے کہ اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں ریگولرلی تو آپ کا ڈی این اے جو نیوکلس ہوتا ہے جس میں وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو یہ سارے ایس جو ہے نا
بالکل वक्त बड़ा कम है, इलाज हम जरा पूछ लेते हैं, 1-2 मिनट है हमारे पास, अगर आप इस पे आ जाएं। वैसे तो पानी है, डाइट है, बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोटीन्स लेनी चाहिए, नट्स लेनी चाहिए, हमें वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, फ्रूट एवोकाडो ज़बरदस्त है, ब्रोकली बहुत अच्छा है, फिश बहुत अच्छी है। अब मैं जल्दी बता दूँ। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आप ट्रीटमेंट पे आते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, ट्रीटमेंट नेचुरल चीज़ है। मैंने सबसे पहले बताया कि आपको चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी हैबिट्स को सही कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ट्रीटमेंट अब नेचुरली आप एक एज आ रही है, टीन एज में किसी चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, 25 ईयर्स में आपकी एजिंग डिटोरिएशन शुरू हो जाती है, कोलिजन डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो आप कम से कम विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई इसका इस्तेमाल, ऐसी अच्छी प्रोडक्ट लें। ऐसा नहीं, किसी से मशवरा कर लें, किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा कर लें, किसी एस्थेटिक फिजिशियन से मशवरा कर लें कि मेरे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, और फिर अकॉर्डिंगली हमारी नेचुरली क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये वाली साइड हमारी ड्राई हो रही होती है, पंजाब की साइड है, नॉर्दर्न एरिया की साइड है, बहुत ड्राई हो जाती है, तो हमें मॉइस्चराइज रखना है। तो क्रीम आप वो लें जिसके अंदर विटामिन ए, बी, सी सही है, या डायरेक्ट लगा लें विटामिन सी सर स्किन पे? लगा सकते हैं, लेकिन इसके सीरम्स आते हैं, बेटर ये होता है। मैं ज़्यादा चीज़ अच्छी प्रोडक्ट हो, अच्छी पेटेंट प्रोडक्ट हो तो वो लगाई जाए। बिल्कुल ठीक। सेकेंडली ये है कि अगर आपके लाइंस आ जाती है, फ्रॉन लाइन आ रही है, आप माथे पे आपके बड़ी बड़ी लाइंस आ गई, तो इसमें हम बोटॉक्स, इसके एरियाज हैं, ये वाली जो लाइंस हैं, या ये क्रो फीट इसको कहते हैं, कौवे का पंजा, ये यूं करके जो लाइंस आ जाती हैं, उसमें हमें बोटॉक्स लगाना पड़ता है, बोटुलिनम। ये आगे चलकर नुकसानदेह होते हैं फिलर्स एंड बोटॉक्स? देखिए, नुकसान सबसे ज़्यादा हमारी अपनी हैबिट्स से सोच का है। अच्छा, बोटॉक्स अगर कोई स्किल्ड और आपका सही बंदा लगा रहा है जिसका काम है ये, तो नेचुरली नुकसान नहीं है। लेकिन नुकसान ये है कि अगर खुदा ना करे बोटॉक्स गलत लग गया तो आंख उठाने के बजाय ड्रूपिंग हो ठीक है। नहीं, इसके नुकसान तब हैं जब आपने किसी ऐसी जगह से करवाया जहां पर उसकी एक्सपीरियंस अमला वहां पर नहीं था, स्किल नहीं थी। उसके बाद हमारा फिलर आ जाता है। जी जी। फिलर हम ये नेज़ोलेबियल फोल्ड के अंदर लगाते हैं, ऊपर की लाइन में बोटॉक्स, ये नेज़ोलेबियल फोल्ड। अगर आपके पास टाइम है तो फिर मैं आगे बढ़ाऊं इसमें। मेरा ख्याल है इस पर हम डिटेल से आगे चलकर बात कर लेते हैं, मुझे लगा इस पर डिटेल बात हो सकती है। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू, साथ मौजूद थे आप, और इस पर हम बात तो करेंगे, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब एक और टॉपिक हमारे पास है। हमने देखा कोविड-19 के दिनों में जो तमाम ही कारोबार मुतासर हुए। सबसे पहले तो शुक्रिया इनवाइट करने का। बिल्कुल जी, जिस तरह आपने बताया, हमने रिसेंटली सुपर ऐप लॉन्च की है। सुपर ऐप कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की जितनी प्रॉब्लम्स हैं या जितनी सर्विसेज आप यूज़ करते हैं, वो एक एप्लीकेशन में हमने क्लब कर दी। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह एक दुनिया ऑफलाइन दुनिया में जिस तरह एक मॉल होता है ना, मॉल के अंदर मल्टीपल स्टोर्स होते हैं, सो ये सेम कॉन्सेप्ट है वर्चुअल वर्ल्ड में। सो हमने एक ऐप बना दी है जिसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज हैं। 3 सर्विसेज अभी करीम की अपनी है, हम खुद ओन करते हैं उनको, जिसमें एक राइड शेयरिंग है जिसका आपने भी जिक्र किया, फूड डिलीवरी सर्विसेज है जो ऑलरेडी कराची में है, लाहौर में भी स्टार्ट हो गई है, इस्लामाबाद में भी हमारा प्लान है, और डिलीवरी सर्विसेज है कि अगर आपने कुछ भी भिजवाना है या कोई भी चीज़ मंगवानी है तो उस सर्विस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं करीम सुपर ऐप के थ्रू। प्लस इसके अलावा हमारी कुछ पेमेंट सोल्यूशंस भी हैं। अगर आपने मोबाइल पे जिस तरह टॉप अप करवाना है, रिचार्ज करवाना है, तो वो आप करीम की एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। ओके, यानी मैं यूँ समझो सर, सब्जी मंगवानी है तो भी आ जाएगी, दवाई मंगवानी है तो भी आ जाएगी, कहीं पर पैसे पहुंचाना है तो भी काम हो जाएगा, बिल जमा कराना है तो भी हो जाएगा। बिल्कुल, आप घर पे कुछ भूल आए हैं वो भी मंगवा सकेंगे। अच्छा, वो कैसे? डिलीवरी ऐप से राइडर को भेजे, करीम की डिलीवरी सर्विसेज के थ्रू आप राइडर को बुलाएंगे और आप उसे चीज़ पिक कर। अच्छा सर, इससे मुतालिक लोगों का एक कंसर्न है, ज़ाहिर है समटाइम्स इट्स अ वैल्यूएबल थिंग जो आपने मंगवानी होती है, डिलीवर करनी होती है, तो सर ये इंश्योरेंस वाला मामला भी है इसमें, अगर खुदा ना खास्ता मिसप्लेस हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए? जी बिल्कुल जी, ये आपने बड़ा वैलिड सवाल किया, और हमारी जो डिलीवरी सर्विसेज हैं उसकी इंश्योरेंस भी है। अभी जो है 1000 रुपीज़ तक की हमने इंश्योरेंस किया, बट इसको इंशाल्लाह हम बढ़ा भी देंगे। और दूसरा ये कि हम हमेशा कस्टमर्स को एजुकेट करते हैं कि अपनी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ों को आप डिलीवर ना करवाएं, वो रिस्क ऑफ कोर्स होता है। जैसा फॉर एग्जांपल ज्वेलरी है, सो वी वुड नेवर एडवाइस कि आप ज्वेलरी को कभी डिलीवरी सर्विसेज के थ्रू यानी कस्टमर्स को खुद भी ख्याल रखना, उसके लिए आपको ज़्यादा सिक्योरिटी। ठीक, अच्छा ज़ीशान ये भी बताएगा कि दुनिया में इंश्योरेंस के ऊपर भी कर रहे हैं, कस्टमर्स से भी एक्सपेक्टेशन। ठीक, अच्छा दुनिया में सुपर ऐप कितनी कामयाब होती है, और सुपर ऐप किसी मुल्क की मईशत के लिए या किसी भी मुल्क के शहरियों के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? बिल्कुल जी, दुनिया में बहुत सारी सुपर ऐप की सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी एग्जांपल्स तो हमारे नेबरिंग कंट्री चाइना में हैं। चाइना में 2 बड़ी सुपर ऐप्स हैं, एक अलीपे है और दूसरा वीचैट है।
Okay. تو یہ دونوں اپلیکیشنز لوگوں کی آپ سمجھیں کہ زندگیوں کا پارٹ بن چکے ہیں. جہاں تک معیشت کی بات ہے بہت سارے اس کے فائدے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جاب کریشن. سو سپر ایپ میں جس طرح فار ایگزامپل لیٹ سے کریم ہے, سو کریم کی سروسز ڈلیور کرنے کے لیے بیک اینڈ پہ بہت سارے کیپٹنز ہیں, ٹھیک ہے. سو وہ کیپٹنز کے لیے جابس جنریشنز ہو رہی. پلس اس کے علاوہ لیٹ سے آپ کوئی بھی نیا بزنس ہے, سپر ایپ کا ایک یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تھرڈ پارٹیز کے لیے اوپن کر دیتے ہیں. کہ فار ایگزامپل اگر کوئی اپنا اسٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہے, پلیٹ فارم سروسز ریکوائرڈ ہیں, وہ سپر ایپ میں آ جائے. یعنی یہ بالکل ایسا ہے سر کہ اگر ایک خاتون گھر میں یہ سوچ رہی ہے کہ وہ ہوم میڈ فوڈ بنائے اور وہ لوگوں تک پہنچائے, تو کریم وڈ بی دا پارٹنر فار دیٹ لیڈی. جی بالکل. ابھی ہم انیشیلی صرف اپنی کور سروسز پہ فوکس کر رہے ہیں. آگے جا کے یہی پلان ہے کہ اس کو ہم جتنے بھی ٹیک ایکو سسٹم ہے اس کے لیے اوپن بھی کر دیں گے تاکہ کل کو تھرڈ پارٹی کوئی بھی آنا چاہے وہ آ سکے. اینڈ دیٹ مینس کہ جو ڈیجیٹل ورلڈ کی ہم بات کرتے ہیں, پاکستان اس میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, تو کریم یہ ویلیوبل سروسز ایڈ کر کے بہت سٹیپس لے رہا ہے. جی بالکل. جی دیکھیں جس طرح یہ فوڈ سروسز ہم نے لانچ کی, اسی طرح ڈیلیوریز ہیں. اب پہلے کریم سے پہلے کافی سارا ہیسل ہوتا تھا, لوگوں کو کالز کریں, فونز کریں, اویلیبلٹی ہو یا نہ ہو, ریلائبلٹی سروس کے کوشچن ہوتی تھی. تو یہ ساری چیزیں اب ڈیجیٹل ورلڈ میں آ گئی ہیں. سو اس طرح ظاہر ہے اکانومی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, کسٹمرس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, اور ان ریٹرن جابس بھی کریٹ ہو رہی ہیں. سر جب ہم جاب کریشنز کی بات کرتے ہیں, جب انیشلی کریم سروس لانچ ہوئی تھی پاکستان میں, بہت ٹرینڈ تھا لوگوں کا یہاں پہ, اسپیشلی نوجوانوں کا. وہ پڑھ بھی رہے تھے, وہ فری ٹائم میں کریم سروس بھی پرووائڈ کرتے, اس طرح وہ کما رہے تھے. لیکن سر وقت کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا کہ رجحان کہہ لوں کم ہوا, یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو اتنی بچت نہیں ہوتی. از دیٹ ٹرو؟ جی دیکھیں, کسی بھی جس طرح کریم شروع میں سٹارٹ ہوئی, سو ظاہر ہے کسی بھی جب بھی اسٹارٹ اپ اگر آپ اسٹڈیز کریں دنیا بھر میں, تو شروع میں وہ کوئک گروتھ, ان کو کسٹمرز ایکوائر کرنے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے کافی ساری چیزیں سبسیڈائز کرتی ہیں اپنی پاکٹ سے. ود ٹائم ظاہر ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہوتی. اور ہوتا ہی ہے کہ جس طرح پاکستان کے کیس میں شروع میں بہت سارے انویسٹرز آئے تھے. سو یہ ماڈل جو انویسٹرز ہیں نا, ان کے لیے بہت زیادہ یوزفل نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ یوزفل ان کے لیے ہے جو کہ خود اپنی گاڑی ہے خود چلانا چاہتے ہیں. جی تو وہ ابھی بھی ان کے لیے اٹ از اکنامکلی فیزیبل. اچھا ذیشان, یہ بھی بتائیں کہ کووڈ میں کس طرح سے کریم نے اپنے پارٹنرز اور پاکستانی معیشت کو سہارا دیا, کس طرح سے ہاتھ آگے بڑھا کے پاکستانی معیشت کا ہاتھ تھاما, کیونکہ یقیناً کورونا میں سب سے زیادہ جو چیز تھی وہ کاروبار کے حوالے سے لوگوں کو زیادہ پریشان کر رہی تھی. جی بالکل. جی یہ کووڈ کا جو سچویشن تھی بڑی انفارچونیٹ تھی پوری دنیا کے لیے. ہمیں بھی کافی سفر کرنا پڑا. ہمارے جو سب سے بڑے پارٹنرز ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے کیپٹنز. سو ظاہر ہے کافی ساری سروسز سٹیز میں, جیسا کراچی میں سروسز ہی بند ہو گئی ہوئی تھی ٹرانسپورٹیشن. بالکل. تو ہم نے 4-5 چیزیں کی. سو سب سے پہلی جو چیز کی ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارے جتنے بھی کیپٹنز ہیں ان کے لیے ڈھونڈا جائے کہ کیا کس طرح باقی سروسز دے سکتے ہیں. سو بہت سارے ہمارے جیسا بائک رائڈرز تھے, ان کو پھر ہم نے فوڈ ڈیلیوری اور ڈیلیوریز کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا, جو کہ کافی زیادہ جس میں ہم نے گروتھ دیکھی. دوسری یہ چیز کی ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بہت ساری پارٹنرشپس کی, اسپیشلی این جی اوز کے ساتھ. سو کراچی میں کراچی ریلیف ٹرسٹ کے ساتھ, لاہور میں رزق کے ساتھ, ان کی ڈیلیوریز کے لیے انہوں نے کافی سارے راشن ڈسٹریبیوشن کرنی ہوتی, تو اس میں کریم نے بڑا ایکٹیولی زبردست. اس کے علاوہ کیپٹنس کے لیے ہم نے ہیلتھ انشورنسز کا انتظام کیا. سک لیو پالیسی تھی کہ خدا نہ خواستہ کسی کیپٹن کو کوئی سفر کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کوریج ہے. سو یہ کیپٹنس کے لیے تھا. اوور آل اگر اکانومی کے لیے دیکھیں تو سب سے بڑا جو مسئلہ تھا نا اس وقت یہ تھا کہ گورنمنٹ کے لیے لیٹ سے راشن ڈسٹریبیوشن کس طرح کی جائے. ٹھیک ہے. سو اس میں کریم نے بہت سپورٹ کیا. ہم نے پنجاب میں بھی گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کی, سندھ میں بھی جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا پارٹنرشپ کی. تو اس میں کافی زیادہ ظاہر معیشت کو اس طرح فائدہ ہوا کہ جابس کریٹ ہوئیں بہت ساری نئی, اور گورنمنٹ کو اس طرح فائدہ ہوا کہ وہ ایکسیس کر سکے. سر آپ نے کہا جابس کریٹ ہوئیں, بیکاز ہم نے دیکھا سر ڈیورنگ لاک ڈاؤن بہت سے کیپٹنس چھوڑ گئے, آپ نے کہا جاب کریٹ ہوئی. جی ہاں جی بالکل. دیکھیں جو کارز تھی نا پرائمریلی ان پہ تو ظاہر ہے سفر کیا, بیکاز وہ تو ظاہر ہے بالکل ٹرانسپورٹیشن بند تھی. جو فوڈ ڈیلیوریز ہیں اور ڈیلیوریز اٹ سیلف ہیں, یہاں بہت جابس کریٹ ہوئیں, بیکاز یہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی. تو بہت سارے نئے کیپٹنز آئے جنہوں نے آ کے اپنے آپ کو فوڈ ڈیلیوری کیپٹن یا ڈیلیوری کیپٹن رجسٹر کرایا. سو جہاں پہ گاڑیوں کے کیپٹنز نے ظاہر ہے سفر بھی کیا, بہت ساری اسپیشلی بائکس پہ بہت ساری نئی جابس بھی کریٹ ہوئی. ٹھیک. ذیشان صاحب بہت شکریہ ساتھ موجود تھے آپ, اور کس طرح
کریم ڈیجیٹل تان میں کام کر رہا ہے، اس سے متعلق آج ہم گفتگو کرتے ہیں. یہ بڑا اچھا انہوں نے ایلیبوریٹ کر دیا کہ اگر کووڈ-19 میں ڈیورنگ دا لاک ڈاؤن اگر کیپٹنز کو سفر کرنا پڑا تو ایک نئی اپرچونٹی ان کے لیے تھی، وہ فوڈ سروس تھی، وہ اور ڈیلیوری سروسز نے جن میں انہوں نے پھر یعنی کام رکا نہیں، ان کے بھی گھر کا چولہا چلتا رہا اور باقی لوگ. اور ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا سا ہمیں رکنا پڑے گا. ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے کل صبح. اپنا بہت سا خیال رکھیے، باہر جائیں تو احتیاط کے ساتھ ماسک پہن کر جائیے. کل ملیں گے. اللہ حافظ.